अस्सलाम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस न्यू नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नागवारी सी बेडरूम में दाखिल होते ही उसके नथनों से टकराई थी और उसके कदम वहीं दहलीज पर ही ठिठक कर रुक गए थे। उसे यूं लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। अगर वो 5 मिनट और वहीं खड़ी रहती तो यकीनन चकरा के गिर जाती, इसलिए वो यकदम पलटी और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने को लपकी थी। रुको! अफगन अफरोज़ की भारी गंभीर और बोझल आवाज़ उसके कदमों की जंजीर बन गई थी। वो उसकी आवाज़ पे दरवाजे में किसी बुत की मानित खड़ी रह गई। उसका दायां हाथ दरवाजे के हैंडल पर मजबूती से जमा हुआ था, जैसे उसे छोड़कर वापस पड़ने का कोई इरादा न हो। इधर आओ, उसने सर के इशारे से उसे करीब आने को कहा था, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच आगे या पीछे नहीं हिली। मैं कह रहा हूँ इधर आओ मेरे पास, वो गुस्से से दांत पीस कर बोला था, लेकिन वो फिर भी टस से मस ना हुई। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उसने एकदम शेर की तरह दहाड़ते हुए हाथ में पकड़ा शीशा का ग्लास जोर से दरवाजे की जमत दे मारा था। वह यकदम एक साइड पे हुई थी और ग्लास दरवाजे से टकराकर चुकना चूर हो गया था। ग्लास में मौजूद मशरूब के छींटे उसके पैरों पे और कपड़ों पे गिरे थे। वो बुदक कर दूर हटी थी। दरवाज़ा बंद करके इधर आओ मेरे सामने, उसने फिर से ऑर्डर दिया था। अब की बार वो इसके ख़तरनाक तेवरों से काफ़ी अच्छा तरह बाखबर हो चुकी थी। जब भी दरवाज़ा लॉक करके अपनी सादा और नफीस सी चप्पल के नीचे छोटे छोटे कांच खजान रसीदा पत्तों की तरह रौंदती हुई उसके सामने दफ़ा 302 के जुर्म की तरह आन खड़ी हुई। उसे पता था कि अब उसकी रहाई नामुमकिन हो चुकी है। वापस क्यों भाग रही थी? उसने उसे सरतापास सर्द नज़रों से देखते हुए पूछा था, लेकिन जवाब नदारद। गूंगी और बहरी क्यों न हो गई हो? उसे एक बार फिर ताव आया तो रोज़ ज़ोर से उसकी कलाई पकड़कर झटके से खींची और वह सिलौने पत्थर की तरह मोड़ती उसके ऊपर ही आन गिरी थी। उसकी इस हरकत बेदार कर गई। उसने बौखला कर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी कमर जकड़ी जा चुकी थी। उसने उसका हाथ तोड़ने के निकलना चाहा, लेकिन ये भूल गई कि गिरफ्त अफगन अफरोज़ जैसे ताकतवर मर्द की है। मैंने तुमसे कहा था हर रोज़ सामान भरोगी तुम, और अभी तो दिन ही कितने हुए हैं? तुम अभी से भागने लगी हो? अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे गुजरेगी ये ज़िंदगी? वो उसका दुपट्टा उसके गले से निकाल कर दूर फेंक चुका था और वो उसकी बात और उसके अंदाज से भपर कर आएगी। मैं हर तावान भरने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते आप होश व हवास में हो। मेरे किसी नाकरदा गुनाह की सज़ा देनी है तो मुझसे नज़र मिलाकर सज़ा दे, आंखों पे नशे की पट्टी चढ़ाकर नहीं। वो भी जवाबन उसी के लबो लहजे में बोली थी, जिस पे अफगन अफरोज़ का हाथ उठा और 5 उंगलियां उसके रुखसार पे सबत हो गई। और मैंने तुमसे भी ये कहा था कि कभी बीवियों वाले जाम में आकर मुझसे बात मत करना। बात करनी है तो अपनी औकात में रहकर बात करना, वरना सारे जाम तोड़ कर रख दूंगा। उसने घर्रा कर उसे याद दिलाया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। रोना मत, नफरत है मुझे आंसुओं से। हर बात पर बंदी थी। वो घुट घुट के रोना चाहती थी, फिर भी रो नहीं सकती थी। जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ, उसने सख्ती से कहते हुए यकदम उसे बाजों के तंग घेरे से आज़ाद कर दिया और वो तेज़ी से उसके सीने से अलग हुई थी, यूँ जैसे किसी अजियत नाक और नाकाबिले बर्दाश्त असीरी से रहाई मिली हो। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। जाने से पहले ही जल्दी आने की ताकीद की जा रही थी। वो दुपट्टा उठाकर तेज़ी से बाथरूम में घुस गई। बाथरूम में घुसते ही उसके सीने में दबी सिसकियाँ और आंखों के किनारे पे ठहरे अश्कों का रास्ता मिल गया था और वह दीवार गेर आईने के सामने खड़ी वॉश बेसिन पर दोनों हाथ जमाकर झुकी हुई हिचकियों से रो रही थी। अफगन अफरोज़ न जाने किस जन्म का बदला ले रहा था उससे। वो बेबसी से कितना सोचती, इतना ही रोना आता। आखिर वह जाती तो कहाँ जाती, करती तो क्या करती? इन दोनों ने एक दूसरे को जो समझा था वो गलत था। फजर की पहली अजान पे उसकी आंख खुल गई थी। उसने ज़रा सी करवट बदल कर गर्दन मोड़कर बेड के बाएं तरफ देखा। वह तकिए पे सर रखा औंधा लेटा बेहद गहरी और बेसुध सो रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पे एक बेखबरी और इत्मीनान का आलम था। जिस रोज़ उसे चोट लगती थी उस रोज़ वो पहरों तड़पता था और पहरों से सिलकता था। रात आंखों में कटती थी और आंखें अजाब में कटती थी।
اور یہی عذاب معدہ کو اپنی ذات پہ جھیلنا پڑتا تھا، اپنی روح کچلنا پڑتی تھی، اپنی نسوانی انا کو مجروح کرنا پڑتا تھا، تب جا کے اوپر سکون ہو کر سکون کی نیند سوتا تھا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنا کے سکون سے سو رہا تھا، اور وہ پھر بھی صبر کیے اپنی قسمت پہ شاکر تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے بال سمیٹتی ہوئی اٹھی تو نہ جانے کیوں اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتے ہوئے اس کی نظر افغان افروز پہ ٹھہری سی گئی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ، مردانہ وجاہتوں سے مالا مال، شاندار شخصیت کا مالک، ایک مکمل مرد۔ لیکن اس مکمل مرد کی ذات ادھوری تھی، ہر بات ادھوری تھی، اس کی ہر رات ادھوری تھی، اور یہی ادھوراپن اس کا ایک زخم تھا، ایک ناسور بن گیا تھا جس کی تکلیف افغان افروز کو کم اور معدہ کو زیادہ ہوتی تھی، بالکل ایسے جیسے اس وقت ہو رہی تھی، اور اسی تکلیف کے احساس تلے وہ اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ جب افغان افروز نے کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ معدہ کی گود میں آ پڑا تھا، وہ یکدم گھبرا گئی تھی، کیونکہ افغان افروز کا اس وقت نیند سے بیدار ہونا بھی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے بیدار ہونے سے یقیناً معدہ کی نماز قضا ہو جا رہی تھی، جو اسے کسی بھی طور منظور نہیں تھی، اس لیے وہ اس کی کروٹ بدلنے پہ دم سادہ ہو گئی۔ پھر اس کی گہری نیند کا اطمینان کر لینے کے بعد احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنی گود سے ہٹایا اور خود آہستگی سے بیڈ سے اتر گئی، دوبارہ اس پہ کمبل ڈال کر خود باتھ روم میں چلی گئی، 15 منٹ بعد نکلی اور نماز پڑھنے کے لیے باہر چلی گئی۔ بیڈ روم میں پھیلی ناگوار بو اور لوازمات کی وجہ سے اس کا بیڈ روم میں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے چائے نماز اٹھا کر نیچے آ گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں چائے نماز بچھا کر نماز ادا کی، تسبیح پڑھی اور دعا مانگنے کے بعد دادا بی کے کمرے کا رخ کیا۔ السلام علیکم دادا بی، صبح بخیر۔ اس نے اندر آتے ہی دادی بھی سب بخیر، اس نے اندر آتے ہی انہیں سلام کیا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور اسی کے انتظار میں تھی کہ وہ کب آئے اور انہیں وضو کروائے، کیونکہ وہ خود سے تو نہ اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی چل پھر سکتی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی تھی۔ آمین۔ وہ ان کی تمام دعا سمیٹتی ہوئی جھکی اور انہیں سہارا دے کر ہیل چیئر پر بٹھانے لگی۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ورنہ تمہارے آنے سے پہلے اکثر فجر کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ وہ ان کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے باتھ روم کی سمٹ لے جا رہی تھی جب دادی بی نے اسے اس کی خدمت گزاری پر تعریف کی تھی، بلکہ احسان مانا تھا اس کا۔ چلے شکر ہے میرے آنے کا کوئی تو فائدہ ہوا، میرے آنے سے یہ نیک کام ہوا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے بھلا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں اجر دے گا۔ دادی بی نے ہر وقت اسے دعائیں ہی دیتی رہتی تھی، اور وہ ان کی اتنی محبت اپنائیت اور اتنے خلوص پہ ہمیشہ چپ ہو کے رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی اس قابل بنا دی گئی تھی۔ افغان رات کو کب آیا تھا؟ دادی بی نے پوچھا۔ جلدی آ گئے تھے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو پھر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ انہیں اچنبھا ہوا تھا، حواسوں میں نہیں تھے۔ وہ مختصر سا کہہ کے رخ موڑ گئی تھی، اور دادی بھی اس کے جواب کا مفہوم جان گئی تھی۔ پھر جب تک انہوں نے نماز اور معدہ اپنے سپارہ پڑھا تھا، ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی تھی، لیکن جیسے وہ ان کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے باہر لان میں لے کر آئی، ان کی زبان پہ رکے الفاظ بھی باہر نکلنے لگے تھے۔ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ پہلا تشویش بھرا سوال آیا تھا۔ کہہ بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ فرق پڑتا ہے بیٹا، تم اس کی بیوی ہو، اسے تمہارا خیال رکھنا چاہیے۔ دادی بی کو معدہ اور افغان افروز کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی۔ خیال تو وہ تب کریں گے جب وہ ہوش میں ہوں گے، اور جب ہوش میں ہوتے ہیں تب وہ گھر پر نہیں ہوتے۔ وہ ذرا سی تلخی سے بولی۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد بدل جائے گا وہ، لیکن دادی بھی اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے چپ ہو گئی۔ یہ شادی میری اور آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، اگر ان کی مرضی سے ہوتی تو شاید وہ بدل ہی جاتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس لیے دادی بھی جواباً کچھ نہ کہہ سکی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ اس نے ڈرنک کیوں کی؟ کافی دیر بعد انہوں نے دوبارہ سوال کیا۔ وجہ معلوم ہو تو پوچھنے کا فائدہ، اس نے اتضاعیہ انداز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن معدہ، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ اس کے اس حال پہ تم اسے اس کے حال پہ مت چھوڑو، انٹرفیئر کرو اس کی ذات پہ، حق جتاؤ، بیویوں والے انداز اپناؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کی ہو اور وہ تمہارا ہے۔ دادی بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ ہوں، میرے بتانے سے میں ان کی اور وہ میرے نہیں ہو جائیں گے۔ حقیقت کیا ہے آپ بھی جانتی ہیں، معدہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کو ڈھلکی ہوئی گرم چادر اٹھا کر ان کے گرد پھیلا دی۔ لیکن بیٹا، یہ زندگی ہے، جیسے یہ گزارنا چاہتا ہے ویسے زندگی نہیں گزرتی، وہ تو پاگل۔ پلیز دادی بھی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، جب تک آپ یہ اخبار پڑھیں۔ معدہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ان کی طرف اخبار بڑھا دیا۔
सूरज की किरणें सुनहरा रंग सिंगार किए धूप के घंकारों बांधे हर सहन हर आंगन में दिन भर रक्स करने के लिए उतर चुकी थी। और सर्द मौसम में उनके इस रक्स से जो लोग मसरूर हो रहे थे उनमें दादी भी शामिल थी। दाखिली दरवाजे के सामने वो व्हील चेयर पर बैठी अखबार पढ़ी थी जब मायदा उनके लिए चाय बनाकर लाई। थैंक यू बेटा, उन्होंने नरमी से कहते हुए कप उसके हाथ से थाम लिया था। आप भी कमाल करती हैं दादी भी, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, उसमें थैंक्स की क्या ज़रूरत है, बल्कि मुझे तो आपका काम करके खुशी महसूस होती है। वो एक कुर्सी खींच कर खुद भी उनके पास ही बैठ गई थी। बेटा, आजकल कोई भी अपना फ़र्ज़ और अपना हक़ नहीं मानता, बड़ी जल्दी आंखें फेर लेते हैं सब। ऐसे हालात में अगर कोई फिर भी अपना फ़र्ज़ पूरा करता है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो भी जवाबन संजीदगी से बोली थी। मादा किचन में आ गई। उसे अफ़गन के लिए नाश्ता तैयार करना था। दादी भी के और अफ़गन अफरोज़ के काम वो खुद अपने हाथों से सर अंजाम देती थी। ईशा से दूसरे काम करवाती थी। काफ़ी देर हो गई थी, वो अभी तक नीचे नहीं आया था, इसलिए मादा को खुद ही ऊपर आना पड़ता। तो वो दरवाज़ा खेल कर अंदर दाखिल हुई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ बता रही थी कि वो शावर ले रहा है। वो खामोशी से आगे बढ़ के कंबल तह करके रखने लगी। बेड पे झुकी है, वो बेड शीट की शिकने दूर कर रही थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो तौलिए से बाल रगड़ता हुआ बाहर आया। गुड मॉर्निंग। वो मायदा की मौजूदगी से बेखबर ड्रेसिंग टेबल की सिमत पड़ रहा था। उसकी आवाज़ पे चौंक कर पलटा था। वो प्यासी रंग के जारजट के नफीस सी कढ़ाई वाले सलवार सूट में मलबूस निखरी सथरी सी खड़ी थी। हाथ में पकड़ा कुशन बेड पे रखे 2 तकियों के दरमियान रख रही थी। उसके चेहरे पे रात के किस्से का शायना तक नहीं था। उसका चेहरा बेतासुर अंदाज बेनियाज सा लग रहा था। अफ़गन अफरोज़ की नज़रें उस पर ठहर सी गई थी। नामालूद बालों से उसकी पूरी कमर ढकी हुई थी। उसके बाल बेहद घने और स्याह थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? वो ग्लास और खाली मशरूब्स की बोतलें ट्रे में रखते हुए बोली तो अफ़गन अफरोज़ चौंक गया। क्या हुआ है मेरी तबीयत को? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बेसाख्ता हैरानी से बोला। अभी ठीक है ना? रात को ठीक नहीं थे? रात को तो आपकी तबीयत खासी ख़राब थी। रात को? वो उसकी बात का मतलब समझ के लब फेंच गया। जी, रात की ही बात कर रही हूँ, वो ज़ोर देकर बोली। तुम कहना क्या चाहती हो? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। जो आप समझ नहीं पा रहे, वो इस्तेज़ाइया हंसी और इस हंसी पे गुस्से में आकर अफ़गन अफरोज़ ने उसका बाजू दबोच लिया। मैं क्या समझता हूँ और क्या नहीं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी तुम? उसने मायदा के बाजू को झंझोड़ा। क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? मैं आपकी बीवी हूँ, मुलाज़मा नहीं। मैं बीवी को मुलाज़मे से ज़्यादा का दर्जा नहीं देता। वो हक़ारत से बोला था। तो फिर शादी क्यों की थी? मायदा जानती भी थी, फिर भी सवाल कर बैठी। क्योंकि एक मुलाज़मा की ज़रूरत थी मुझे, मेरे घर को, मेरी दादी भी को, इसलिए ज़रूरत के लिए करना पड़ी। लेकिन ये ज़रूरतें तो कोई और मुलाज़मा भी पूरी कर सकती थी। हाँ, कर सकती थी, लेकिन सिर्फ घर की ज़रूरतें। मेरी ज़रूरतें वही मुलाज़मा पूरी कर सकती है जिसके साथ बीवी का दम चला होता है। ये काम तो ईशा भी कर सकती थी। उससे भी आप बीवी का दम चला पहना सकते थे? नहीं, उसे नहीं पहना सकता है, क्योंकि वो एक सादा सी नींद की दीवानी और अपनी ज़ात में मस्त रहने वाली लड़की है। तुम्हारी तरह उसने कभी अफ़गन अफरोज़ पे और उसके घर पर बुरी नज़र नहीं डाली, कभी हसरत से नहीं देखा। मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने काम से काम रखती है, बदनीयती नहीं दिखाती। अफ़गन अफरोज़ उसकी ज़ात पर खच्चे उड़ा दिए थे। मानते के चेहरे की नुरंगत मतहीर हो गई। उसने पल भर में उसका सारा गरूर तोड़ के रख दिया था। वो जवाबन कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी। तुम क्या समझती हो कि मैं इंसान हूँ? क्या मैं नहीं जानता कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है? उसने मादा की तहीर से फैली हुई आंखों में झांकते हुए तंज़िया अंदाज में पूछा था। आप वाकई नहीं जानते कि मैंने आपसे शादी क्यों की? अगर आप ये समझते हैं कि मुझे दौलत की हवस थी और मैं ये सब आशाशियात पाना चाहती थी तो यही सही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आपका नाम मिल गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मायदा आस्की से कहती हुई रुख मोड़ गई थी। मुबादा वो उसकी आंखों में आंसू न देख ले। तो फिर झगड़ा किस बात का है? तुम जो चाहती थी वो मिल गया, वो काफ़ी है। तो फिर खुश रहो। मेरे मामलात में मेरे भी इंटरफेयर क्यों करती हो? मैंने आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, सिर्फ आपकी तबीयत पूछी है। मायदा का लहजा भीग रहा था। मत पूछो मेरी तबीयत, मुझसे कुछ भी मत पूछो, क्योंकि मैं बताऊंगा ही नहीं। वो सख्ती से कह रहा था और मायदा लब फेंच कर चुप हो गई थी। उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, दरवाजे पे दस्तक हुई थी। साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा नीचे बुला रही हैं, वो नाश्ते पे आपका इंतज़ार करिए। दस्तक के बाद ईशा उसकी आवाज़ सुनाई दी जिसे दादी बी ने पैगाम देकर भेजा था। मायदा आंखों के गोशे हाथ की पुश से रगड़ते हुए बाहर निकल गई थी और अफ़गन अफरोज़ ने हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया नफ़रत से बेड पर उछाल दिया था और ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ था। हाँ, ये औरतें,
وہ صبح 9 بجے آفس آیا تھا اور اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک آفس میں ہی تھا۔ اسے مسلسل 9 گھنٹے ہو چکے تھے کام کرتے ہوئے، لنچ بھی نہیں کیا تھا، صرف چائے اور سگریٹوں پہ گزارات ہوتا رہا تھا، اور ابھی بھی نہ جانے اور کتنا مصروف رہتا کہ اچانک اس کے ایک دوست کا فون آ گیا۔ ہیلو، اس نے سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ حسام بات کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں، بولو۔ اس نے لیپ ٹاپ کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ تم ولیمے کے فنکشن میں نہیں آ رہے کیا؟ نہیں، اس نے 2 ٹوک لہجے میں انکار کر دیا۔ ہوں، مجھے بھی تم سے یہی امید تھی، بلکہ کئی لوگوں کو تم سے یہی امید تھی۔ حسام نے طنز کیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ افکر افروز کی انگلیاں تھم گئی تھی۔ کل شادی کے فنکشن میں تمہاری حالت بتا رہی تھی کہ تم ولیمہ اٹینڈ نہیں کرو گی، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا تھا میری حالت کو؟ ٹھیک ٹھاک ہی تو تھا، وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ تم جتنے ٹھیک ٹھاک ہو یہ پورا شہر جانتا ہے۔ تمہارے چلے جانے کے بعد بھی چیموگیاں ہوتی ہیں، لیکن تمہیں کچھ خبر بھی ہو تب نا، تم تو دیوانے ہو گئے ہو اور بس۔ حسام کو کل رات سے غصہ تھا، اس لیے اس کی کلاس لے رہا تھا۔ اسے افکر افروز کا یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فنکشن سے چلے جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا تھا جہاں وہ بھی موجود ہو، مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں اگر میرا اتنا ہی خیال تھا تو تم نے اسے انوائٹ کیوں کیا تھا؟ افکر افروز کا حسام پہ غصہ آیا تھا۔ یار، ہم دونوں تو شروع سے دوست ہیں، لیکن کچھ کاروباری دوست احباب بھی تو ہوتے ہیں نا، انہیں بھی انوائٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور تم جانتے ہو جمال پیرزادہ بھی میرے کاروباری دوست احباب میں شامل ہوتا ہے۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ۔ حسام کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ تمہیں پتا نہیں تھا، لیکن اندازہ تو ہونا چاہیے تھا نا؟ افکر افروز بمشکل اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ اندازہ تھا، اس لیے تو تمہیں بھابھی کو ساتھ لانے کے لیے کہا تھا۔ حسام بے ساختہ بول گیا، اور افکر افروز اس کی بات پر ٹھٹک گیا تھا۔ کیوں؟ اسے کیوں ساتھ لے کر آتا؟ افکر افروز کا لہجہ اور انداز تیکھا تھا، تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلتا کہ تم شادی کر چکے ہو اور اپنی میرڈ لائف میں بہت خوش ہو۔ تمہارے لیے کسی کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حسام کی بات پہ حیران رہ گیا۔ اس نے کتنی گہری اور کتنے کام کی بات کہی تھی جو خود اس کی عقل میں آج تک نہیں آئی تھی۔ دیکھو افکر، صرف جلنا ہی نہ سیکھو، جلانا بھی سیکھو۔ جلنا فن نہیں ہوتا، کسی کو جلانا فن ہوتا ہے۔ اور تمہیں یہ فن نہیں آتا؟ کبھی آزما کر دیکھ لو، بڑا لطف پاؤ گے کہ تمہارے سینے میں جلتی آگ پھوار برسے گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا، اپنی لائف کو ایسا بناؤ کہ دیکھنے والے رشک کریں اور ہاتھ سے نکلے وقت پہ پچھتائیں۔ پچھتاوا اپنا مقدر بنانے سے بہتر ہے کہ کسی اور کا مقدر بنا دو۔ حسام نے اس کی سوچ کی کئی دوار کر دیے تھے۔ افکر افروز کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، پوری کائنات میں ملچکا سا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ واپس گھر آ رہا تھا۔ سڑک پہ بھاگتی دوڑتی گاڑیوں میں اس کی گاڑی کی سپیڈ سب سے زیادہ تھی، کیونکہ وقت کم تھا اور اسے وقت پہ پہنچنا تھا۔ وہ کافی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسی لیے بڑی جلدی گھر پہنچ گیا تھا۔ چوکیدار نے اس کی گاڑی دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ اس کی سلور کلر کی پراڈو فراٹے بھرتی ہوئی اندر گیٹ کے سامنے والی روش پہ آ رکی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ لمبے ڈھک پر تھا۔ وہ اندر آ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے ڈائننگ روم میں بیٹھی دادی کو بی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دادی بھی اس کے سلام سے ہی چونک گئی تھی۔ انہوں نے اس کا لہجہ بدلا ہوا محسوس کیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ چند قدم چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا تھا۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دادی بھی اس کے بدلے ہوئے تیور بھانپ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ افکر افروز نے مائدہ کے بارے میں پوچھا، لیکن کترائے ہوئے انداز میں۔ کون لڑکی؟ دادی جان تو چکی تھی، لیکن اس کے منہ سے گلوانا کہ جان بوجھ کے استفسار کیا تھا۔ وہی لڑکی جو یہاں کام کرتی ہے۔ وہ نام لینے سے گریز کر رہا تھا۔ اچھا، عیشا کی بات کریں، وہ کچن میں ہے۔ انہوں نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں دوسری لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری لڑکی کون ہے اس گھر میں؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، مائدہ، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اوہ اچھا، تو یوں کہو نا کہ تم اپنی بیوی کی بات کرے۔ وہ بھلا کہاں ہوگی؟ کچن میں کھانا تیار کر رہی ہے۔ دادی بیری نے بھی انجان بننے کی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے اس سے کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل آیا تھا۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ بس بھی کریں چھوٹی بیگم صاحبہ، اس ہنڈیا کو اور کتنا بھوننا ہے؟ عائشہ کی آواز کچن سے باہر تک آ رہی تھی۔ دادی بھی بتا رہی تھی کہ جب تک ہنڈیا اچھی طرح بھنی نہ ہو افکر کو پسند نہیں آتی۔ وہ سالن یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، اب صرف ہنڈیا کی ہی بات نہ کریں، نہیں انہیں تو لوگ بھی بھنے ہوئے ہی پسند آتے ہیں۔ وہ جو بھنے ہوئے نہیں ہوتے انہیں وہ خود بھون دیتے ہیں۔ عائشہ مذاق اڑانے والے انداز میں بول رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عائشہ؟ وہ صاحب ہیں تمہارے، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمیز سے کام کر لیا کرو۔ مائدہ نے اسے فوراً ڈانٹ دیتے۔ اسے عائشہ کا یوں مذاق اڑانا اچھا نہیں لگتا۔ سوری بیگم صاحبہ، میں تو بس تم دادی بی سے اور مجھ سے ہنسی مذاق کر لیتی ہوں، یہی کافی ہے، لیکن اس سے زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائدہ نے عائشہ کو اس کی حد
اس کی حد یاد دلا دی تھی اور افغان افروز اس کا انداز دیکھتا رہ گیا تھا۔ مائدہ، اس نے بمشکل اسے نام سے پکارا تھا اور چولہے کا بٹن بند کرتی مائدہ اس کی آواز پہ یکدم کرنٹ کھار کے پڑ لی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اسے افغان افروز نے پکارا ہے۔ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس کی بے یقینی اس کے لہجے میں اس میں سمائی ہوئی تھی۔ ہاں، میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ سر ہلا کر کہتا ہوا واپس پلٹ گیا اور مائدہ ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا کپڑا عائشہ کو تھما کے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ اللہ خیر، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اللہ سے خیر کی دعا مانگی۔ دل عجیب سا دھڑک رہا تھا کیونکہ افغان افروز نے پہلی بار اسے پکارا تھا، اس نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا، اس لیے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بمشکل اپنی تمام ہمتیں مجتمع کرتے ہوئے اندر کمرے میں قدم رکھا۔ وہ سامنے منتظر کھڑا نظر آیا تھا۔ جی، وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے دوست حسام کو جانتی ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل اس کی شادی تھی۔ تو مائدہ نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ آج اس کا ولیمہ ہے۔ زندگی میں پہلی بار افغان افروز کو بات کرتے ہوئے مشکل پیش آ رہی تھی، اس لڑکی کو جیسے وہ ہمیشہ دھتکارتا رہا تھا۔ اسے آج یوں ایک دم سے بیوی کا درجہ دینا تھا اور اس طرح بات کرنا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ یک لفظی سوال کر رہی تھی، اس نے ہمیں ولیمے کے فنکشن میں انوائٹ کیا ہے؟ اس کی بات پہ مائدہ نے پلکیں اٹھا کر براہ راست اس کی بوجھل آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے تو غالباً ہمیں کل بھی انوائٹ کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، لیکن کل میں جلدی میں تھا، اس لیے اکیلا ہی چلا گیا۔ اس نے بات ٹالی۔ جلدی میں تو آپ اس وقت بھی ہیں؟ مائدہ نے اسے لاجواب کر دیا۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ اس نے ذرا ٹھہر کر دو ٹوک پوچھا۔ جانے کو تو آپ مجھے جہنم بھی لے جائیں گے تو ساتھ چلوں گی، انکار تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہلکے سے سر جھٹک کر بولی۔ تمہارے پاس فنکشن میں پہننے کے لیے ساڑی ہوگی؟ افغان افروز نے اپنی نفرت کا سر کچلتے ہوئے مشکل سوال کیا۔ آپ نے پہلے کبھی مجھے ساڑی پہننے دیکھا ہے؟ لیکن آج میں تمہیں ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں یا ساڑی میں دکھانا چاہتا ہوں چاہتے ہیں؟ افغان افروز اس کی بات پر ٹھٹک گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے تیوری پہ بل ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے مطلب کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میرے ساتھ مارکیٹ چلو، کسی اچھے بوتیک سے ساڑی لے آتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ کہتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ میں مارکیٹ نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہی۔ اس نے افغان افروز کے پیچھے قدم نہیں بڑھائے۔ کیوں؟ وہ دروازے کے قریب جا رک گیا۔ کیونکہ میں ساڑی نہیں پہنوں گی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں نہیں پہنوں گی؟ کیا بڑائی ہے ساڑی پہننے میں؟ وہ دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو اس میں اچھائی کیا ہے؟ اس نے الٹا افغان سے سوال کر ڈالا تھا۔ کیا یہ اچھائی کم ہے کہ یہ لباس مجھے پسند ہے؟ میں تمہیں پہننے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنا مزاج ٹھنڈا رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آپ نے صرف مجھے ساڑی پہننے کے لیے کہا ہوتا تو شاید میں ساری زندگی ساڑی اپنے تن سے جدا نہ کرتی، لیکن افسوس کہ آپ یہ فرمائش صرف میرے لیے نہیں ہے۔ مائدہ نے اسے لیکچر دے ڈالا تھا اور افغان افروز اس کے اس لیکچر پر چونک گیا تھا۔ آپ فیصلہ کر لیں، میں تب تک دادی کو بتا کر آتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی اور افغان افروز وہیں بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر بیڈ روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے آتے افغان افروز کے قدم بری طرح ٹھٹک کر تھم گئے تھے۔ پہلی نظر میں تو وہ پہچان ہی نہیں پایا تھا کہ وہ عام سے حلیے میں رہنے والی عام سی لڑکی مائدہ ہی ہے۔ افغان کی نظریں بے یقین تھیں، شاید اس لیے کہ اس نے اسے اس طرح سرتا پا پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ آج سے پہلے جب بھی اسے دیکھا تھا ہوش و خروش سے بیگانہ ہو کر دیکھا تھا۔ نشے کی حالت میں تو اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اچھی طرح لگ رہی ہے یا بری، لیکن آج اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ عام سی لگتی ہے، پر عام سی ہے نہیں۔ وہ کتنی خاص ہے یہ تو وہ جانتا ہی نہیں تھا، اس لیے تو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے بے حد قیمتی اور نفیس سے لانگ سے شرٹ اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ اس کے دوپٹے اور قمیص پہ سیاہی ریشمی دھاگے سے کامدار بارڈر بنا ہوا تھا اور اس دھاگے کے کام میں کہیں کہیں سلور کانچ کے موتی چمک رہے تھے، جیسے کالی رات میں چمکتے ستارے۔ اس نے ہم رنگ ہیل والی سینڈل پہن رکھی تھی، بالوں کو ہیئر بینڈ کی مدد سے تیکھا سا ہیئر اسٹائل بن دیا تھا اور ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ اس کی شفاف دمکتی جلد اور بھی جگمگا رہی تھی۔ جیولری میں اس کا آویزہ اور صرف بریسلیٹ پہنا ہوا تھا۔ افغان افروز تو اس کی دیکھتا رہ گیا۔ وہ کتنی خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی، وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ چلیں؟ مائدہ اسے ایک ہی جگہ ٹھہرے دے کر خود ہی قریب آ گئی تھی۔ ہاں چلیں۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ مائدہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئی۔ خدا حافظ دادی بھی۔ وہ انہیں خدا حافظ کہنے ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ میرے بچوں کی جوڑی سلامت رکھے، فی امان اللہ۔ انہوں نے ان دونوں کی بلائیں لے ڈالی تھی اور انہیں دعاؤں میں رخصت کیا تھا۔ میں نے حسام اور اس کی وائف کے لیے شادی کا گفٹ لیا تھا، لیکن کل اسے دے نہیں سکا، گاڑی میں ہی رہ گیا ہے، اس لیے اب یہ گفٹ تم انہیں اپنی طرف سے دے دینا۔ افغان نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھے گفٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی طرف سے کیا میں اور آپ الگ ہیں؟
माहिदा ने नुक्ता उठाया। कह सकती हो, उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बेनियाजी से कहा। कह तो मैं और भी बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि आपको तकलीफ़ ना हो। उसका लहजा तंजिया था। मेरी तकलीफ़ से ना डरो, अपनी तकलीफ़ से डरो कि तुम्हें अपने किए पे सज़ा भी मिल सकती है, और मेरी दी हुई सज़ा को तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ, इस मामले में तो अब वाकई खुशकिस्मत हो कि आपने आज तक अगर सज़ा दी है तो सिर्फ मुझे ही दी है, वो भी उन गुनाहों की जो मैंने नहीं किसी और ने की है। माहिदा के लबे लहजे में तल्खी उतर आई थी, और उससे पहले कि वो कुछ कहता अचानक उसके मोबाइल बज उठा। उसने सेल निकाल कर देखा, नंबर अजनबी था। हेलो, अफगान फ़रोज़ स्पीकिंग। उसने बहुत नबेतुले और शाइस्ता से अंदाज में कहा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? दूसरी तरफ किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन वो पहचान नहीं पाया था। अफगान के लिए फ़ोन पे ये आवाज़ अक्सर अजनबी थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कौन है? उसने ज़रा उलझ कर पूछा था। बेटा, मैं हलीमा बात कर रही हूँ, माहिदा की अम्मी। उन्होंने अपना तारुफ करवाया। माहिदा की अम्मी? अफगान फ़रोज़ ने खुद कलामी के से अंदाज में से कहते हुए उस ज़रा सी गर्दन मोड़कर माहिदा की समत देखा, लेकिन माहिदा उसके मुंह से अपनी अम्मी का जिक्र सुन के बुरी तरह चौंक गई थी, और न जाने क्यों पल भर में उसके चेहरे की रंगत भी मतगीर हो गई थी। लेकिन शुक्र था कि उसके ऐसे तासरात और ऐसी कैफियत का अफगान फ़रोज़ ने कुछ खास नोटिस नहीं लिया था, शायद इसलिए कि उसका ध्यान पहले ही दो तरफ बटा हुआ था, एक ड्राइविंग की तरफ और एक फ़ोन की तरफ। कैसी हैं आप? न जाने वो किस मूड में था कि उनका हाल चाल भी पूछ रहा था, वरना पहले तो उसने ये जहमत भी कभी नहीं की थी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुना कैसे हो? उन्होंने काफ़ी झिझक कर पूछा, क्योंकि पहले उससे बात जो नहीं हुई थी। मैं भी ठीक ही हूँ। अब आप सुनाएं, आज आपने कैसे याद कर लिया? वो हलीमा बीबी से बात कर रहा था, लेकिन माहिदा का दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसकी बेचैनी उसके हथेलियों में उतर आई थी। बस बेटा, इतने दिन हो गए हैं, माहिदा की तरफ से कोई खैर खबर ही नहीं मिली, इसलिए सोचा आज खुद ही पता कर लूँ। काफ़ी देर से तुम लोगों के घर के नंबर पर फ़ोन कर रही थी, लेकिन किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, इसलिए परेशान होकर तुम्हारे नंबर पर फ़ोन कर दिया। अब पता नहीं तुम मसरूफ़ थे या फारिग। मैं तो अपनी परेशानी में तुम्हें डिस्टर्ब कर बैठी हूँ, और शर्मिंदा से लहजे में बात कर रही थी। अफगान फ़रोज़ को उनकी शर्मिंदगी पर खुद शर्मिंदगी महसूस हुई थी। आज ज़रा देर के लिए ही सही वो सर्द महनी के खोल से निकला हुआ था, इसलिए महसूसात जागे हुए थे। तभी उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दरअसल एक फ़ंक्शन में जा रहे हैं, माहिदा भी साथ ही है, आप उससे बात कर लें, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, खुदा हाफिज़। उसने उनकी झिझक और शर्मिंदगी महसूस करते हुए मोबाइल माहिदा की तरफ बढ़ा दिया, और माहिदा ने मुश्किल अपने तासुरात कंट्रोल करते हुए मोबाइल उसके हाथ से लेकर कान से लगाया था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। उसका लहजा बहुत धीमा और आवाज़ दबी दबी सी थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, कैसी हो? इतने दिनों से माँ की कोई खैर खबर नहीं ली तुमने, और ना ही अपना हाल बचाल बताया। वो बहुत प्यार और मोहब्बत भरे लहजे में पूछ रही थी। उनकी उदासी माहिदा को उसके लहजे से महसूस हुई थी। बस घर के कामों में और दादी भी के साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। आपके पास तो फ़ोन भी नहीं है जिसके मैं कॉल करके मैं आपकी खैर खबर ले सकूँ? शेख साहब का फ़ोन है तो सही, हलीमा बीबी बेसाख्तगी में कह गई थी, लेकिन फिर खुद भी चुप हो गई थी। लेकिन उससे उसी ज़रा सी देर में माहिदा के जिस्म का सारा खून जैसे जर्द पड़ गया था। उसने बेसाख्ता हाथ में पकड़े टिश्यू से अपनी पेशानी और चेहरे से नाविदीदा पसीने को थपथपा के खुश किया था। ठीक है अम्मी, आप फ़ोन बंद करें, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगी, इस वक्त हम रास्ते में हैं। उसने फ़ौरन उन्हें टाल दिया, लेकिन वो उसकी कैफियत समझ गई थी। ठीक है, अल्लाह तुम लोगों को खैर आफियत से मंजिल पर पहुँचाए, हम बाद में बात कर लेंगे, आप ख्याल रखा करो, अल्लाह हाफिज़। उन्होंने अपनी बात को तोल दिया था, दिए बगैर बात समेटती थी, और माहिदा ने गहरी सांस खींचते हुए फ़ोन बंद कर दिया था, और अपने आप को पुरसकून करने के लिए अपना सर सीट के पुश से टिकाकर पलकें मूंद ली थी, और उसके बराबर वाली सीट पर बैठा अफगान फ़रोज़ बज़ाहिर हर तो ड्राइविंग में ही मसरूफ़ नज़र आता, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था माहिदा हरगिज़ नहीं जान सकी थी। अपनी अम्मी की कॉल पर तुम इतना घबरा क्यों गई थी? उसके ठहरे हुए लहजे और मबहम से सवाल में माहिदा ने करंट खाकर पट से आंखें खोल दी थी, और अफगान फ़रोज़ की तरफ अजीब बदहवास और मथोश सी नज़रों से देखा था, गोया वो उसकी कैफियत और उसके तासरात से इतना अनजान भी नहीं था जितना नज़र आ रहा था। वो एक नज़र में ही उसकी कैफियत फ़ौरन भाप गया था। क्या बात है? मेरे सवाल पे तुम और भी घबरा गई हो? उसने सामने विंड स्क्रीन से नज़रें हटाते हुए माहिदा के चेहरे का बगौर देखा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसने फ़ौरन नफ़े में गर्दन हिलाई थी। तुम्हारे चेहरे से तो ऐसी ही बात नज़र आ रही है, वो बड़े यकीन से कह रहा था। माहिदा उसके बोझल मगर गहरी नज़रों के खौफ से पलकें झुका ली थी। नहीं, बस मेरा इनकी तन्हाई और अकेलेपन की तरफ ख्याल चला गया था। तन्हाई और अकेलापन? जी, दरअसल जब मैं उनके पास थी तो उन्हें बड़ा सहारा रहता था, काम काज भी नहीं करना पड़ता था, और आज वो बीमार होती थी,
اور اگر وہ بیمار ہوتی تھی تب بھی میں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر اب تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، سارا دن اکیلے گھر میں بیٹھے گزر جاتا ہوگا۔ اپنی ماں کی پریشانی کے خیال سے ہی مائدہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیوں اکیلے کیوں؟ ان کے ہسبینڈ، اور میرا مطلب ہے تمہارے والد صاحب بھی تو ہوتے ہوں گے، ان کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا پن ہوتا ہے؟ اس نے ذرا سی حیرانی ظاہر کی۔ جی وہ اپنی شاپ پہ ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، اس لیے دن کا وقت تو اکیلے ہی گزارنا ہوتا ہے نا۔ تو وہ تو ہر بیوی کا گزرتا ہے، لیکن جن بیویوں کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ جب میں ان کے پاس تھی تب ان کا وقت بھی اچھا گزر جاتا تھا۔ اب میری شادی کے بعد انہیں تنہائی اور اکیلا پن محسوس ہونے لگا ہے۔ مائدہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، اس لیے آسانی سے بات کر لی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کہہ رہی ہو تم جن عورتوں کے پاس بچے ہوں وہ مصروف رہتی ہیں، بچے واقعی بہت پیارے۔ اور اپنی دھن میں کچھ کہتے کہتے اسے نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے یکدم لب پھینچ لیا۔ اس کے نارمل سے چہرے پر سرد اور سپاٹ سی کیفیت جم گئی تھی۔ مائدہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی خوشی پہ اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ وہ جان چکی تھی اس کی خوشی کا خاموشی کا سبب کیا ہے۔ ان دونوں کے ذہنوں میں اپنی اپنی اذیت کے جھگڑ سے جل رہے تھے، اور دونوں سوچوں کی تیز آندھی میں بھٹکتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے حال سے کئی قدم پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی سامنے سڑک پہ دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ بی بی کو تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے بازار گئے ہوئے، لیکن ابھی تک ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جان خشک پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ وہ ایک ایک سیکنڈ، منٹ اور گھڑیاں گن رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا اس کا خون خشک ہو رہا تھا اور ہتھیلی میں ٹھنڈا پسینہ اتر رہا تھا۔ دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اس نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے خود پر پھونکی تھی اور اماں کی واپسی کی دعا کرنے بیٹھ گئی تھی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ یہی پوچھ لیتی کہ باہر کون ہے۔ وہ لبوں کو سیے چپ بیٹھی رہی، مگر دوسری بار دروازہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے بجا تھا اور اب کی بار چپ رہنا مشکل تھا۔ کون ہے؟ اس کی حلق سے وہ مشکل آواز برآمد ہوئی۔ میں ہوں، شیخ زمان، دروازہ کھولو۔ باہر سے سنائی دینے والی آواز نے اس کے ہاتھ پیر سن کر دیے تھے۔ وہ جس افریت سے بچنے کے لیے تمام دروازے بند کیے بیٹھی تھی، وہی دروازے پہ کھڑی اسے دروازہ کھولنے کو کہہ رہی تھی، مگر اماں تو گھر پر نہیں ہے۔ اس نے جیسے دروازہ کھولنے کا بہانہ ڈھونڈا تھا، نہ کھولنے کا بہانہ ڈھونڈا تھا۔ اماں گھر پہ کیسے ہوگی؟ اماں تو باہر کھڑی ہے، تیری شیخ زمان کی چبائی ہوئی آواز سنائی دی باہر۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ مائدہ، دروازہ کھولو بیٹا، کیا بحث لگا رکھی ہے؟ باہر سے اماں کی آواز سنائی دی تو اس کے جسم کی ٹوٹتی ہوئی جان دوبارہ سے سرایت کر گئی تھی اور پلک جھپکتے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ اور دروازہ کھلتے ہی جہاں اماں نے اس کے تعجب آمیز نظروں سے دیکھا تھا، وہیں شیخ زمان اسے بڑی خشمگین نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے پسینے سے نم آلود پیشانی دوپٹے سے پہنچتی ہوئی سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ کیا بات ہے، دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اماں نے ہاتھوں میں پکڑے تھیلے برآمدے میں پیچھے تخت پر ڈھیر کر دیے تھے۔ سودا سلف کافی زیادہ تھا، اس لیے ان کے بعد تھک چکے تھے۔ مائدہ فوراً باورچی خانے میں جا کر ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری اماں پوچھ رہی تھی کہ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس کی خاموشی پہ شیخ زمان نے جان بوجھ کر اماں کا سوال دہرایا۔ وہ میں سمجھی کہ آپ کی دکان سے کوئی لڑکا آیا ہے کسی کام سے اور اماں کا پوچھ رہا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اماں گھر پہ نہیں ہے۔ اس نے بر وقت بہانہ ترتیب دیا تھا، حالانکہ میں نے خود بول کر بتایا کہ میں ہوں شیخ زمان۔ شیخ زمان نے اپنی بات پہ زور دے کر کہا تھا، میں نے سنا نہیں تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اماں کی سانسیں ہموار ہوئیں تو بیٹی کے چہرے کی سمت دیکھنے کا خیال آیا تھا۔ نہیں، میں بھلا کیوں گھبراؤں گی؟ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا اور نظریں چرا لی تھی۔ آج گرمی بہت ہے، بار بار پسینہ آ رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ پہلے آ گئے، ورنہ میں تو نہانے جا رہی تھی اور آپ گلی میں کھڑی ہو کے میرا انتظار ہی کرتی رہتی۔ وہ بات ادھر ٹالتی ہوئی کمرے سے اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے اور دل و دماغ بھی پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ اب اسے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں تھا۔ اب اماں جو گھر پر تھی، لیکن شیخ زمان کی فرمائش نے اس کے سارا سکون غارت کر ڈالا تھا۔ اس کے اعصاب میں پھر سے تناؤ آ گیا تھا۔ حلیمہ، میں اندر کمرے میں پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہوں تو ایک گلاس شربت کا بنوا کے اندر کمرے میں بھیج دے، آج گرمی بہت ہے، بار بار پیاس لگ رہی ہے۔ وہ مائدہ پہ ایک چبھتی ہوئی نظر ڈال کے اندر چلا گیا تھا اور مائدہ تلملا کے رہ گئی تھی۔ ظاہر ہے اماں تھکی ہوئی تھی تو وہ بھلا شربت کیسے بناتی؟ شربت تو اسی نے بنانا تھا اور کمرے میں اسے دیکھ کر بھی اسی نے آنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ پیروں کے تلوے سے سر کی چوٹی تک جل اٹھی تھی۔ انکار کرنا بھی فضول تھا، یقیناً وہ تھوڑی دیر بعد کوئی اور کام کہہ دیتا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ شربت ہی بنا دیتی۔ اس نے زچ ہو کر مٹھیاں اور لب بھیج لیے تھے اور قدم باورچی خانے کی صدم و سمت بڑھا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود پر جبر کرتے ہوئے شربت بنایا اور شیخ زمان کے کمرے میں پہنچ آئی تھی، لیکن اس آنے اور جانے کے دوران مائدہ کو لگا شیخ زمان اس کے ہوش زدہ نظروں اس کے جسم کے ساتھ چپک کے رہ گئی ہو۔
उन नज़रों ने उसे गलीज़, नापाक और गंदा करके रख दिया हो। उसकी चुभती हुई नज़रें मादा के रूह का अज़ाब बन चुकी थी और उसी अज़ाब के एहसास से वो अंदर ही अंदर कलस के रह चुकी थी। जाती थी बेबसी बेपनाह थी। कोई राह फरार नहीं थी। रात के 12:15 बजे का वक़्त था, लेकिन वो अभी तक घर में नहीं आया था और दादी भी ड्राइंग रूम में बैठी हमेशा की तरह उसके इंतज़ार में थी। मतालिया करना उनका बहुत पुराना शौक़ था, जो बचपन से जवानी और जवानी पे और बुढ़ापा और गरीबी से अमीरी तक उनके साथ आया था। और उनकी इसी शौक़ की खातिर उनके इकलौते लाडले पोते ने उन्हें घर में बाकायदा एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी थी। अलबत्ता उनके दिल में कुछ और ख्वाब थे, कुछ ख्वाहिशें और कुछ अरमान भी हैं। ये जानने की उसने कभी सहमत ही नहीं की थी। वो उनकी वही शौक़ पूरा करता था जो उसके अपनी ज़ात से मंसूब नहीं होते थे। और दादी भी को अभी इस बात का कल्क रहता था कि वो उनकी हर बात मानता है, हर तरह ख्याल रखता है, लेकिन उस मामले में अगर आकर लापरवाही, बेनियाज़ी और सर्द महरी बरत जाता है, उनके दिल के अरमानों और ख्वाहिशों की नज़रें चुरा के गुजर जाता है। और ये एहसास किए बिना कि उनकी उम्र ऐसी नहीं थी जहाँ वो अरमानों को पूरा होने का इंतज़ार करती। उनका तो ये मामला था कि आज है कल नहीं। उसने तो दिल को पत्थर और एहसास से आरी कर लिया था, इसलिए वो रंजीदा और गमज़दा रहती थी। उस वक़्त भी वो उसी का इंतज़ार करती और वो था जैसे शहर ही छोड़ गया था। बिलाकर वो खुद ही उठी और फ़ोन सेट के पास आ गई। उसका नंबर डायल किया, रिसीवर कौन से लगाया था। दूसरी तरफ बेल जा रही थी, लेकिन वो कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। फिर भी वो मुसलसल कोशिश कर रही थी और एक बार उनकी कोशिश कामयाब ठहरी गई थी। हेलो, उसकी भारी गंभीर और बोझल आवाज़ पर उनका दिल कट के रह गया था। अफगन, वो बड़े दुख से बोली थी। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, उसे मुख्तसर से अल्फाज में कहकर फ़ोन बंद कर दिया और बंद रिसीवर को देखती रह गई। उनकी बूढ़ी आंखों में दुख से आंसू आ गए थे। अब वो उसे कैसे कहती हैं कि वो उन्हें बुढ़ापे में सता रहा है, उन्हें बेवजह असियत दे रहा है। उनके दिल पे रंज का बोझ पड़ा था, लेकिन अगर वो उसे कह भी देती तो उसे पे भला क्या असर था। वो ठहर कर थकने लगी थी जब बाहर गेट पे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। फिर ज़रा तौक़ुफ़ से गेट खोलने और गाड़ी गैराज में रुकने की आवाज़ सुनाई दी थी। रफ्ता रफ्ता रेडोर से भारी कदमों की चाप में उभरती हुई करीब आती चली गई और ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे पे आकर ये चाप भी ठहर गई थी। उन्होंने पलटकर पीछे देखा था। खैरियत, आप बार बार फ़ोन कर रही थी, मुख्तसर से अल्फाज से पूछा गया था। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों फ़ोन बार बार कर रही थी। उन्होंने फुफकी से पूछा था। आई एम सॉरी, मैं बिजी था। पहले से भी मुख्तसर जवाब आया था। तुम फारिग कब होते हो। एक दादी रात भर पोते के लिए जाकर उसकी वापसी की राह देती है और पोता आगे पूछता है, आपको कोई काम था तो बताएं। वो बड़े दुख और कर्ब से बोली थी, लेकिन पोते को शर्म कब थी भला। तो फिर क्यों जाग रही थी। 1000 बार कह तो चुका हूँ कि मेरा इंतज़ार मत क्या करें। दिल चाहे तो घर आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। आप कब तक अपनी बूढ़ी भड़ियों को मेरे इंतज़ार में लटकाए रखेंगी। आप जिस अफगन फ़िरोज़ के इंतज़ार में बैठी हैं, वो तो कब का मर चुका है, अब कभी नहीं आएगा। मत क्या करें उसका इंतज़ार। वो यकदम गुस्से से पट पड़ा था। वो थी तो तुम्हें सबसे मोहब्बत थी, वो चली गई तो सारी मोहब्बतें भी चली गईं क्या। तुम्हें अब भी अपनी दादी भी बुरी लगने लगी। अगर ऐसी ही बुरी लगती हूँ तो उठाकर घर से बाहर फेंक दो और अकेले रहो इस घर में, ताकि ना तुम्हें मेरी परवाह करनी पड़े और ना मुझे तुम्हारी फिक्र हो। वो रो रही थी और वो लब खींच के रह गया था। हाँ, मेरे अंदर की सारी मोहब्बतें मर चुकी, हर एहसास मर गया, किसी की परवाह नहीं रही मुझे। और ये बात आप खुद अच्छी तरह जानती हैं। और आप ये भी याद रखें कि अफगन फ़िरोज़ इस वक्त ज़िंदगी जी नहीं रहा, ज़िंदगी निभा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरी मौत को वो अपनी बेवफाई का सदमा ना समझ ले। वरना मर तो मैं उसी रोज़ क्या था जिस रोज़ वो कहते कहते अचानक उससे लेप खींच लिए थे। उसकी ज़ुबान को ज़ेब नहीं दिया था कि वो बात मुकम्मल करता, लेकिन दुनिया इस लड़की पे ख़त्म नहीं हो जाती। दादी भी सारी बातें, सारी हकीकतें जानती तो हैं। आप फिर क्यों भूल जाते हैं, मेरी दुनिया उस लड़की पे ही ख़त्म होती थी, उस लड़की पे ही ख़त्म हो गई। वो बोला, मगर तल्ख़ और इस्तज़ाइया से। प्लीज़ दादी भी, अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दें। रात के इस पहर कुछ हासिल नहीं हो सकेगा सिवाय सर दर्द के। उसे सख्ती से कहते हुए उन्हें रोक दिया था और पलटकर सीढ़ियों की सिमत बढ़ गया था। अफगन, वो बेबसी से ज़िद होकर पुकारे, प्लीज़ समझने की कोशिश करें दादी भी। इन बातों के लिए ये वक्त मौजू नहीं है। ये सारी बातें किसी और वक्त पे उठा रखें। इस वक्त गहरी नींद आ रही है, आप भी सो जाएं और मुझे भी सोने दें। उसने हाथ उठाकर बेनियाज़ी से कहा और सीढ़ियाँ चढ़ गया था। और वो वहीं खड़ी देखती रह गई। वो वाकई बेहस हो चुका था, अब तो उनकी भी परवाह नहीं करता था, वरना पहले तो वो माली से पूरे लॉन की काट छांट करवा के पौधों को पानी देकर फारिग हुई। तो अचानक उन्हें वक्त का एहसास हुआ था, क्योंकि उन्होंने अभी अफगन के लिए नाश्ता भी बनाना था, इसलिए सारे काम वापस पुश डालते हुए अंदर आ गई। ऐशा ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज की सफाई में मसरूफ़ थी। वो शुरू से ही अफगन और फ़िरोज़ के लिए खाने पीने की एशिया खुद तैयार करती थी। इसके सारे काम वो अपने हाथों से करती थी। नाश्ता बनाकर उन्होंने एशा से कहा,
اوپر جاؤ اور افکن سے کہو ناشتہ تیار ہو چکے ہیں، جلدی آ جائے ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے عائشہ کو اپنے اوپر بھیجا اور وہ مؤدب سے انداز میں سر ہلا کر اوپر چلی گئی اور وہ خود اس کا ناشتہ لگانے میں مصروف ہو گئی، اور ٹھیک 5 منٹ بعد وہ شاندار ڈریسنگ کیے، عمدہ خوشبو لگائے، خوبصورت ہیئر اسٹائل مگر سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ، بے تاثر سا لہجہ تھا، وہ بھلا کیا جواب دیتی؟ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی ان کی خاموشی نوٹ کر چکا تھا کیونکہ ان کی طرف سے اس کی گڈ مارننگ کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ انہوں نے جوس کا جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ نہار منہ جوس پینے کا عادی تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن دادی نے بھی پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے اپنے لیے کپ میں چائے اندیلنے لگی۔ شاید رات میں کچھ زیادہ بول گیا تھا، مجھے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ جوس پینے سے پہلے سر جھکائے آہستگی سے اور سنجیدگی سے معذرت کر رہا تھا، لیکن دادی بھی نے اس کی کوئی بھی بات کانوں پہ نہیں دھری تھی، جس پہ وہ قدرے چنچلا گیا تھا۔ دادی بھی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں سوری بول رہا ہوں آپ سے۔ اسے گلاس ٹیبل پہ پٹک دیا تھا۔ مجھ سے کیوں مخاطب ہوں اور کیوں سوری بول رہے ہو؟ کیا اہمیت ہے میری تمہاری نظر میں؟ جیسے گھر کے باقی ملازم ہیں ویسے بھی میں ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ کوارٹرز میں رہتے ہیں اور میں تمہارے گھر کے بیڈ روم میں رہتی ہوں۔ تمہارا مجھ پہ یہی احسان ہے کہ تم نے مجھے اپنے ایک کمرہ دے رکھا ہے، ورنہ روٹی پانی جوتا کپڑا تو باقی سب کو بھی مل رہا ہے۔ وہ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی کام کرتی ہوں، جب ان کاموں سے ہٹ کے کوئی بات کرتی ہوں تو تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ آخر کو تم مالک ہو، جب کسی ملازم کی اپنی ذات میں مداخلت ناگوار تو گزرے گی، لیکن تم بے فکر رہو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہاری کسی بھی کام میں مداخلت نہ کرو جو تمہیں ناگوار گزرے۔ انہوں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا تھا۔ دادی بھی، آپ یہ مت کہو مجھے دادی بھی، میں صرف نام کی ہی دادی بھی ہوں، ورنہ میری کیا اوقات ہے؟ خوب جانتی ہوں میں تمہارے لیے وہی اہم تھی جس کے ہجر میں جوگی بنے پھر رہے ہو۔ وہ گئی تو سب کچھ کیا، پوری دنیا ہی ختم ہو گئی، اور جب تمہاری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے تو ہم کس کے کام کے؟ آج ان کی چپ اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی، اور افکن افروز شدت سا بیٹھا ان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں جیوں یا مروں، میری پرواہ مت کرنا، اور تم ہر ناجائز اور غلط کام کرو، گھر آؤ یا نہ آؤ، میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گی، بھول جاؤں گی کہ میرا کوئی پوتا بھی ہے۔ بس زندگی کے دن پورے کرنے ہیں، سو ہو ہی جائیں گے، اور تم خود مختار ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہو کرو، میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکال کے کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ناشتہ وہیں ادھورا پڑا رہ گیا۔ افکن نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا تھا، جو کچھ بھی ہوا تھا، وہ کبھی اس طرح خفا نہیں ہوئی تھی، کبھی غصہ نہیں کیا تھا، کبھی مشتعل نہیں ہوئی تھی، اور آج اگر وہ مشتعل اور بہرم ہوئی تھی تو اس سے اندازہ ہوا تھا کہ آج واقعی کوئی ایسی چوٹ لگی ہے جس کا اثر ان کے دل پہ ہوا ہے، ورنہ وہ اپنے لاڈلے پوتے کا اس طرح ڈانٹ دی کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی بات پر افکن افروز کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادی بھی نے اتنا غصہ اسی پہ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یقیناً وہ خود بھی بہت بے چین اور اذیت میں ہوں گی۔ آخر اس نے ان کا دل کیوں دکھایا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہی سوچتے سوچتے وہ خود بھی بے چین اور مضطرب ہو گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ لمبے ڈھک پر تھا، گاڑی تک آیا اور گاڑی نکال کے لے گیا تھا۔ مائدہ، اماں اسے باہر سے آوازیں دیتی ہوئی اندر کمرے میں آگئی۔ مائدہ، انہوں نے بالآخر اس کے قریب آ کر اسے پکارا تو وہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی تھی۔ جی اماں، کیا بات ہے؟ وہ یکدم بستر پر لیٹی، ان کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کہاں کھوئی رہتی ہو؟ میں آوازیں دے کر تھک جاتی ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ کہیں نہیں اماں، بس ایسے ہی کسی سوچ میں تھی شاید، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پہ پھیلا لیا۔ ہر وقت کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ ذرا سا کام کیا اور کمرے میں، ذرا سا کام کیا پھر کمرے میں، یہ کیا سلسلہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کل شیخ صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ مائدہ ہم لوگوں سے کھنچی کیوں رہتی ہے۔ اماں اس کے قریب سے اس کے بستر پہ بیٹھ گئی تھی، اور مائدہ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اماں، کام ہی تو کر رہی ہوتی ہوں آپ کے سامنے۔ اس نے ان کی بات ٹالی۔ میں کاموں کی بات نہیں کر رہی، اکیلے بیٹھنے کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے پاس بھی تو بیٹھ سکتی ہو، باتیں کر سکتی ہو، ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ آپ پھر یہ کہو تم شیخ صاحب کو بھی اب بھی غیر سمجھتی ہو، انہیں باپ نہیں سمجھتی۔ اماں آج کے پاس گلے شکوے لے کر آئی تھی، جن کو سن کے مائدہ کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ جی چاہا وہ پھوٹ کر ادھر اپنے اندر کا سارا غبار نکال دے، لیکن اسے پتا تھا کہ اماں اس وقت شیخ صاحب کی حمایت میں بول رہی ہیں، اس لیے اس نے اگر کچھ بھی کہا تو انہیں ناگوار لگے گا، لہٰذا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی رہ گئی۔
ہی رہی مگر اس کی روح کے آنسو اس کے دل پہ گرنے لگے۔ اب کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ متوجہ کیا۔ نہیں کچھ نہیں اماں، بس ایسے ہی اتنے دنوں سے ایک بات سوچ رہی تھی، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہتے ہوئے بے ساختہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ اماں نے اس کے انداز پہ چونک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی بات؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اماں پلیز میری بات کا برا مت ماننا، مگر میں گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوں، مجھے ڈپریشن ہونے لگا ہے، میں تھوڑا ٹائم گھر سے باہر گزارنا چاہتی ہوں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ میں یہ جاب اپنی کوئی ضرورتیں یا خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں خود اعتماد ہونا چاہتی ہوں، میرے اندر اعتماد کی کمی ہے، میں یہ کمی دور کرنا چاہتی ہوں۔ اماں میں دنیا کی قدم قدم سے ملا کر چلنا چاہتی ہوں، پلیز اماں، اگر میں اسی ایک چار دیواری میں رہی تو ایک روز میرا دم گھٹ جائے گا اور آپ کو اس کمرے میں میری لاش ملے گی، پلیز مجھے اجازت دے دیں، مجھے کھل کے سانس لینے دیں، مجھے جینے دیں پلیز، اس نے روحان سے لہجے میں کہتے ہوئے جیسے التجا کی تھی، اور اماں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کی اس انوکھی فرمائش پہ حیران پریشان تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ اماں میں اپنی حالت، اپنے دل کی بات اور کس سے کہوں گی سوائے آپ کے؟ پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میرے پاس تعلیم ہے، عقل ہے، شعور ہے، مجھے اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرنے دیں پلیز اماں، مجھے روکیے مت۔ یہ اچانک بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ بھی کوئی تک ہے بھلا؟ انہوں نے خفکی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کے لیے تھے۔ اماں یہ میں نے اچانک بیٹھے بیٹھے نہیں سوچا، بلکہ یہ سب سوچتے ہوئے تو مجھے مہینہ ہو گئے ہیں، بس میں ڈرتی تھی کہ آپ میری جاب کی فرمائش پوری لگے گی، لیکن آپ میری ماں ہیں، آپ میری خواہش پوری نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ آپ کی ایک ہاں میری بے سکون زندگی میں سکون بھر دے گی پلیز۔ مائدہ اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ اس نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا تھا، اور اماں شدت سے ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ دیکھو مائدہ، تم جانتی ہو کہ شیخ صاحب کو بتائے بغیر کام نہیں کرتی، اس لیے وہ گھر آتے ہیں تو ان سے بات کرتی ہوں، وہ مان گئے تو کر لینا جاب، اگر نہ مانے تو ضد مت کرنا، میں ان کے ساتھ بحث و تکرار نہیں کر سکتی۔ وہ خفکی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، شیخ صاحب کی نہیں، مجھے آپ نے اجازت دینی ہے، مجھے آپ کی ہی اجازت کی ضرورت ہے، وہ اجازت دیں یا نہ دیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مائدہ بالآخر کہہ ہی گئی تھی، اور اماں یکدم پلٹ کے اسے تعجب بھری نظروں بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آج وہ انہیں مسلسل حیران کر رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ان کی حیرانگی ان کے لہجے سے بھی چھلک رہی تھی۔ کچھ غلط نہیں کہہ رہی، میں آپ کی بیٹی ہوں، یہی حقیقت ہے، مجھے اچھے برے کا خیال ہے، آپ کو ہونا چاہیے، شیخ صاحب کو نہیں۔ آپ ان سے اجازت طلب نہیں کریں گی، صرف یہ بتائیں گی کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور آج یا کل میں جاب کی تلاش شروع کر دوں گی۔ مائدہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی عجیب سی باتیں کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ اماں میں ہوش میں ہوں لیکن آپ نہیں ہوں، جوان بیٹی کی ماں آپ، لیکن پھر بھی نادان ہے، باقی ماؤں کی طرح آنکھیں اور کان کھلے رکھا کریں، جو ان بیٹیوں کی ماں غافل نہیں رہتی، جوان بیٹیوں کی ماں غافل نہیں رہتی، وہ ہر وقت چوکس اور چوکنا رہتی ہیں، سمجھ ہی نہیں رہی۔ میں آخر ایسا کیوں کہوں گی کہ سارے حقیقتیں آپ سے واضح ہو جائیں گی؟ مائدہ کہتے کہتے بے بسی سے جھنجھلا گئی تھی۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں کم عقل ہوں، نادان ہوں، تمہارا دھیان نہیں رکھتی؟ انہیں اس کی بات پہ اچنبھا ہوا تھا۔ جی بالکل، میں نے یہی کہا ہے، اسے سر ہلا کر اعتراف کیا تھا، اور اماں ہنگ رہ گئی تھی۔ مائدہ تم اپنی ماں کو ایسا آئی ایم سوری اماں، آپ کی کم عقلی اور نادانی نے آج مجھے بولنے میں مجبور کر دیا، ورنہ آپ خود عقل مند ہوتی تو میرے کہے بنا ہی سب کچھ سمجھ جاتی، مجھے یہ نہ بتانا پڑتا کہ اماں زیادہ دیر گھر سے باہر مت رہا کرے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اماں رات کو نیند کی گولیاں کھا کر نہ سویا کرے، ورنہ مجھے نیند نہیں آتی، اب نیند کی گولیاں کھا کے سوتی ہیں، میری نیند اڑ جاتی ہے، ساری رات جا کے گزار دیتی ہوں، کبھی نہا دھو کر نئے کپڑے نہیں پہنتی، الجھے شکن آلود کپڑوں اور میلے کچیلے حلیے میں کیوں پھرتی ہوں، زیادہ ہنستی نہیں ہوں، زیادہ باتیں نہیں کرتی ہوں، کمرے سے باہر نہیں بیٹھتی ہوں، چپ رہتی ہوں، سوچ میں گم رہتی ہوں، آخر کیوں؟ کبھی جاننے کی زحمت کی آپ نے؟ کئی بار کہا اماں، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں، شیخ سامان کی نہیں، میری فکر میں آپ جاگا کریں، شیخ سامان کیوں جاگتا ہے بھلا؟ وہ اماں کے کندھوں پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور یکدم پھٹ پڑی تھی، اور حلیمہ بی بی کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی، ان کا وجود جیسے کسی نے دھجیوں میں سے اڑا دیا تھا۔ وہ مائدہ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور مائدہ زیادہ دیر ان کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی، وہاں سے نکل آئی تھی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا تھینک گاڈ اندر آنے کی اجازت تو ملی، ورنہ تمہاری شکل دیکھ کر تو یہی لگ رہا کہ تم منع کر دو گے۔ حسام دروازے کا ہینڈل چھوڑ کے اندر آ گیا تھا۔ کیا میرے منع کرنے سے تم واپس چلے جاتے؟ افغان اپنے سامنے رکھی فائل کے بے ترتیب پڑے پیپر سمیٹنے لگا۔
बिल्कुल नहीं। हसाम ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया था। तो फिर मैं तुम्हें मना क्यों करता, जब तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी वापस नहीं जाना था? अफकर ने कहते हुए फ़ाइल एक तरफ रख दी थी। देख लो, तो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी तुम्हें छोड़ के वापस नहीं जाता। हसाम ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन अफकर अफरोज़ के सर्द और सपाट चेहरे के तासरात और भी सर्द हो गए थे। उसके चेहरे पर तनाव आ गया था। मोहब्बत का नाम ना लो और जो चीज़ चाहे कह लो, उसने सपाट लहजे में कहा और इंटरकॉम पे हसाम के लिए चाय का ऑर्डर दे दिया था। यानी कि तुम्हारी एक मोहब्बत खोटी होने से हमारी सारी मोहब्बतें खोटी हो गई। हमारी अपनायत, हमारा खलूस, हमारी चाहत सब बेकार है। तुम्हारी नज़र में तुमने ने हमारी मोहब्बत को इस मोहब्बत से मशरूत कर दिया है जो तुम्हारे लिए कभी थी ही नहीं, जिसने तुम्हें दौलत पर इसे वार के एक साइड पे रख दिया था। हसाम को उसकी बात बुरी लगी थी, इसलिए तलखी से उसे हकीकत का आईना दिखा गया था, जिस पे अफगन अफरोज बुरी तरह बिलबिला उठा था। बकवास बंद करो, अपनी बकवास बंद हो सकती है मगर हकीकत नहीं। और हकीकत यही है कि तुम अभी तक लकीर पीट रहे हो। तुमने बर्बाद कर लिया खुद को। हसाम बाज आने वाला नहीं था। मैं बर्बाद हुआ हूँ ना, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? कभी तुम्हें, कभी दादी बी को और कभी किसी और को। वो यकदम चीख उठा। उसे दादी बी का सुबह वाला रवैया याद आ गया था। अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए ना कि हमें क्या तकलीफ़ है तो तुम ये सवाल ना करो, मगर अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें एहसास ही नहीं है। और हाँ, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी बर्बादी किसी और को भी तकलीफ़ होगी। हाँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी बर्बादी अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो वो सिर्फ मैं हूँ या फिर दादी भी हैं, किसी तीसरे का सोचना भी मत। हसाम तंज पे हुआ था और अफकन अफरोज़ के उसकी बातों पे खून खो रहा था। उस मौजू पर आकर उसका बस नहीं चलता था कि लोगों की ज़ुबानें खींच ले या फिर उनकी गर्दनें उड़ा दे। इस मामले में वो बहुत बेरहम और शफाक हो जाता था। अफगन अफरोज़ का सेल फ़ोन बजने लगा था। हेलो, आवाज़ और अंदाज सपाट था। साहब, मैं रशीद बात कर रहा हूँ अस्पताल से। बड़ी बेगम साहिबा का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी हालत है उनकी, आप जल्दी से आ जाएं साहब। अफगन अफरोज़ के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी और यूँ लगा कि उस बिल्डिंग का मलबा पूरा का पूरा उसके सर पे आ गिरा हो। दोनों आगे पीछे तेज़ रफ्तारी से धड़ाधड़ सीढ़ियों से उतरते या पार्किंग में पहुंचे थे। दादी भी की तकलीफ का ख्याल है उसके लिए सुहान रोज सुबह साबित हो रहा था और उसके अपने जिस्म से जैसे जान निकली जा रही थी। और ये सोच अलग कचुके लगा रही थी कि वो रात के रवैये से नाराज़ थी। अगर नाराज़ी में उन्हें कुछ हो जाता तो। अफगन का दिल डूबने लगा था। पूरे 24 घंटे हो गए थे अफगन हर हसाम को आईसीयू के बाहर इंतज़ार करते हुए। उसने आईसीयू में दाखिल होते डॉक्टर असफर को बाजू से पकड़ के रोक लिया था। देखिए डॉक्टर, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर दादी बी की हालत आप लोगों के कंट्रोल से बाहर है तो आप मुझे अभी बता दें, मैं उन्हें कहीं और शिफ्ट करा लेता हूँ। मुबारक हो मिस्टर अफकर, आपकी दादी बी अब खतरे से बाहर है। वो डॉक्टर असफर से कुछ कह ही रहा था कि उतने में आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर रिजवान ने आकर उसे दादी बी की ज़िंदगी की नवीज़ सुनाई थी, जिस पर डॉक्टर असफर बेसाख्ता मुस्करा देते और अल्लाह का शुक्र अदा किया था। लेकिन आई एम सॉरी, आपकी दादी बी अब चल नहीं सकती, उनकी टांगें बहुत मुतासिर हुई हैं। डॉक्टर रिजवान की अगली बात मैंने अफरोज़ के आसपास कई धमाके कर डाले थे। वो एक झटके से उनकी समझ में हटा था। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर अफकर? हमें बहुत अफसोस है इस बात का, लेकिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी तो बच गई है ना, वरना ऐसे शदीद एक्सीडेंट के बाद उनके बचने की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। उसे समझा रहे थे और अफगन फटी फटी आंखों से उनका चेहरा देख रहा था। अफगन बैठो यहाँ। सामने आगे बढ़कर उसे बातों से थामा, लेकिन अफगन सबत न कर सका। उसके आंसू बह निकले। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो रोया था। मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। शेख समान खाना खा रहा था जब हलीमा बीबी चारपाई पे उनके करीब आई वहाँ बैठी। कहो, क्या बात करनी है? वो इजाज़त देते हुए बोले। किचन के दरवाजे से लगी खड़ी मादा का दिल धड़कने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि शेख समान उसकी जॉब का सुनकर भरपूर मुखालफत करेगा। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मादा पूरा दिन घर में अकेली और फारिग बैठी रहती है, इसलिए बेहतर है कि वो बेकार बैठने के बजाय कोई जॉब कर ले। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हलीमा बीबी ने बात करते हुए अपनी नज़र पूरी तरह से शेख समान पे ही जमा रखी थी। लहजा बेहद मजबूत और बेलचक था, फैसला कुन और दो टोक। क्या कहा? शेख समान का हाथ मुंह में नवारा डालते हुए वहीं ठहर गया था। मायदा जॉब करेगी? जी हाँ। क्यों? शेख समान के तेवर बदल गए थे। क्योंकि मैं चाहती हूँ वो घर पे अकेली और फारिग ना बैठे। आज उनका लहजा और आवाज़ दबे दबे और धीमे से नहीं थे। वो एक माँ थी, और जब एक माँ अपने बच्चों के लिए अपने मौक़िफ़ पर डट जाए तो उसे उसके मौक़िफ़ से हटाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन जाता है।
کیوں؟ کیا اسے جیسی دوسری لڑکیاں گھروں میں اکیلی اور فارغ نہیں بیٹھی ہوتی؟ یا پھر یہ کہو کہ وہ گھر سے باہر گھومنا پھرنا چاہتی ہے؟ شیخ سلمان کو اپنا شکار ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا، تب ہی تو وہ گھٹیا طنز پہ اتر آیا تھا۔ زبان سنبھال کے بات کریں شیخ صاحب، آپ کی بیٹی ہے وہ۔ حلیمہ بی بی نے بیٹی پہ زور دیا۔ میری بیٹی ہوتی تو مجھ سے پوچھ کے کام کرتی۔ دونوں ماں بیٹی نے اندر ہی اندر سب کچھ طے کر لیا ہے اور مجھے اب بتا رہی ہے؟ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا واپس ٹرے میں پھینک دیا تھا اور کچن میں کھڑی مائدہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اب ضرور کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوگا۔ خبردار، کوئی نہیں کرے گا کی نوکری دو کوڑی کی۔ اسے کہو اونچی ہوا میں اڑنے کی خواب چھوڑے اور گھر میں بیٹھے۔ باہر نکلے گی تو لوگ سو باتیں بنائیں گے۔ شیخ سلمان اپنی ستیلی بیٹی کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا۔ کیا لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوانا چاہتی ہے تم دونوں؟ شیخ سلمان اپنے آپ سے باہر ہو رہا تھا۔ حلیمہ بی بی اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ اچھا، اب آپ کی ناک کٹ رہی ہے، اور جب ہیرا جاب کرتی تھی تب آپ کی ناک نہیں کرتی تھی؟ حلیمہ بی بی نے شیخ سلمان کی بیٹی کا نام لیا جس سے وہ 1 سال پہلے شادی کر کے رخصت کر چکا تھا۔ وہ بچی تھی، کم عقل تھی، نوکری کرنے کا شوق تھا اسے، مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ شیخ سلمان نے ذرا سنبھلتے ہوئے جواب دیا، یہ بھی بچی ہے، کم عقل ہے اور اسے بھی شوق ہے، اور مجبوراً مجھے اس کا شوق پورا کرنا ہی پڑے گا۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میں نے مائدہ سے کہہ دیا ہے وہ بس کچھ عرصے ہی جاب کرے گی، اس کے بعد میں اس کی شادی کر دوں گی، جیسے ہیرا اور فرح کی تھی، اچھے اور پڑھے لکھے گھرانوں میں۔ حلیمہ بی بی نے شیخ سلمان کو جتایا اور وہ لب پھینچ کے رہ گیا۔ حلیمہ بی بی کہہ کے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آخر آپ جا کہا رہی تھی؟ افغان افروز دکھ سے زلزلہ آیا ہوا تھا۔ عالیہ سے ملنے، وہ پلکیں مونتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی اور افغان نے چونک کر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ عالیہ سے ملنے؟ افغان افروز کی آواز جیسے کنویں سے سنائی دی تھی، مگر کیوں؟ دادی بی کی بند پلکوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور افغان شدت سا ان کے بڑے اور جھڑیوں زدہ چہرے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ بھیک مانگنا چاہ رہی تھی۔ تمہاری آزادی کی اس سے کہنا تھا کہ میرے پوتے کو مزید برباد نہ کرو، خود چلی گئی ہو تو اپنی یادیں بھی لے جاؤ، کیوں چھوڑ گئی ہو سب برباد کرنے کے لیے، تاکہ وہ تمام عمر انہیں یادوں میں تڑپ کے جیتا رہے، اور میں اپنے پوتے کو دیکھ کر تڑپتی ہوں، مگر میں تو اس سے بھیک نہیں مانگ سکی، میری ٹانگوں نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا، مجھے راستے میں ہی روک لیا، لیکن کوئی بات نہیں، زندگی میں ایک بار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنے پوتے کی آزادی ضرور مانگوں گی، چاہے وہ کہیں بھی ملے۔ انہوں نے جیسے عہد کیا تھا۔ نہیں دادی بھی، ہرگز نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی جس سے میری شخصیت کا کوئی کمزور پہلو نظر آئے، میں اس کے سحر میں نہیں، اس کے قہر میں قید ہوں۔ اس نے کیا سوچ کر میرے ساتھ بے وفائی کی؟ کیا میں کچھ بھی نہیں تھا؟ میں پاگل ہوتا ہوں تو صرف یہ سوچ کے کہ کیا افغان افروز اتنا ارزاں تھا کہ یہ وہ دولت کی چمک دمک میں اسے دیکھ ہی نہیں پائی، وہ دولت جسے محبت کرنے والے ہاتھوں کا میل کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں، اور عالیہ نے اسی ہاتھوں کو میل سینے سے لگا لیا۔ وہ اندر سے دکھی ہو رہا تھا، جب ہی تو دادی بھی سے اب کچھ سب کہہ رہی تھی۔ اگر وہ ہاتھوں کے میل کو سینے سے لگانے والی عورت تھی تو تم کیوں اسے سوچ کر اپنا خون جلاتے ہو؟ وہ ہاتھوں کا میل نہیں تھی دادی بھی، وہ میری ذات پہ لگا ایک گہرا حصہ تھی۔ وہ جب سے دور گئی ہے یہ دھبا اور بھی نمایاں ہو گیا، اور میں اس دھبے کی وجہ سے چھپاتا پھر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پہ خول چڑھا لیا تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے، اور اس کی ان کوششوں میں افغان افروز خود کہاں گم ہو گیا ہے، یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ افغان افروز احسن مردگی ساتھ دادی کے سامنے بیٹھا تھا۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ حلیمہ بی بی اپنے گھر کے صحن میں پریشان اور بے قل سی ٹہر رہی تھی۔ سارا دھیان مائدہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ صبح 9 بجے سے گھر سے نکلی تھی اور اس وقت شام ہو رہی تھی۔ نہ جانے اسے کہیں نوکری ملی تھی یا نہیں، اپنی عزت محفوظ کر رکھنے کی خاطر نہ جانے کہاں دھکے کھاتی پھر رہی تھی، تاکہ وہ شیخ سلمان کے خوف سے بچی رہی اور اس کی گندی اور غلیظ نظر سے اپنے آپ کو کچھ دیر دور رکھ رہے، اور اس کو کوشش میں وہ صبح سے شام کر چکی تھی اور ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ وہ برآمدے میں چھان کر دیوار سے لگے کلاک سے ٹائم دیکھ رہی تھی جب دروازے پر اچانک دستک ہوئی تھی، لیکن سامنے مائدہ کے بجائے ان کے ایک انجاننے والی کھڑی تھی۔ کیسی ہو حلیمہ، اندر نہیں آنے دو گی؟ نسرین آپا اور حلیمہ بی بی کے آپس میں کافی اچھے تعلقات تھے، دونوں ایک دوسرے کو کافی قریب سے جانتی تھی اور ایک دوسرے کے حالات بھی سمجھتی تھی۔ ٹھیک ہو، آؤ اندر آؤ۔ وہ سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ کیا بات حلیمہ، کچھ پریشان سی لگتی ہے؟ نسرین آپا پہلی نظر میں ہی حلیمہ بی بی کے چہرے کی پریشانی بھانپ چکی تھی۔ تم بیٹھو تو صحیح، میں پانی لے کر آتی۔ حلیمہ بی بی انہیں چارپائی پہ بٹھا کر باورچی خانے کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے نہیں حلیمہ، پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں افغان صاحب کے گھر سے ابھی پانی پی کر آ رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جان تو بچ گئی ہے لیکن چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی ہیں، آج اسپتال سے گھر آئی ہیں۔ میں نے سوچا میں ابھی جا کر ان کی عیادت کر رہا ہوں۔ جتنا عرصہ ان کے گھر کام کیا انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ مالک ہے اور میں ملازم ہوں، انہوں نے ہمیشہ برابری کا سلوک کیا ہے۔
اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی۔ آج ان کی تکلیف دیکھی نہیں گئی، ان آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ اوہ، انہوں نے گہری سانس کھینچی تھی۔ حلیمہ بی بی جانتی تھی کہ نسرین نے افغان صاحب کے گھر میں کافی عرصہ کام کیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ ان کی توجہ دوبارہ حلیمہ بی بی کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ وہ میں دراصل مائدہ کے لیے پریشان تھی، وہ صبح سے نوکری کی تلاش میں نکلی ہوئی اور ابھی تک نہیں آئی۔ انہوں نے بالآخر بتا ہی دیا۔ مائدہ نوکری کی تلاش میں؟ نسرین آپا کو اچنبھا ہوا۔ جی، وہ صبح سے شام تک گھر میں فارغ بیٹھی رہتی تھی۔ جب تک ہیرا کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک تو ٹھیک تھی، لیکن اب اکیلی اور فارغ رہ کر اکتا گئی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ کہیں نوکری کر لے۔ حلیمہ بی بی سب کو یہی باور کروا رہی تھی کہ مائدہ کو جاب کرنے کے لیے انہوں نے خود کہا ہے۔ مائدہ کے لیے جاب کے علاوہ بھی کچھ سوچا ہے یا نہیں؟ نسرین آپا نے ان کے چہرے کا بھگوڑ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپا، اس وقت اصل مسئلہ اس کی جاب کا ہے۔ اسے جاب مل جائے تو میں مطمئن ہو جاؤں گی اور سہولت سے اس کے لیے رشتہ تلاش کروں گی، بلکہ اس کام میں آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ارے ضرور ساتھ دوں گی، تم اس کام میں ہاتھ تو ڈالو۔ جوان بیٹی تو کو کب تک گھر میں بٹھا کر رکھو گی؟ نسرین آپا انہیں کافی اچھا اور مخلصانہ مشورہ دے رہی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ اتنے میں کھلے دروازے سے مائدہ بھی اندر چلی۔ حلیمہ بی بی نے چونک کے اسے دیکھا۔ ارے تم آگے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اب تو دل ہوڑنے لگا تھا۔ حلیمہ بی بی فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے گھر سے باہر ڈر نہیں لگتا اماں، مائدہ اپنی چادر اتارتے ہوئے بولی۔ پھر نسرین کو دیکھ کر انہیں سلام کرتے ہوئے ان کی سمت جھکی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ کہیں نوکری ملی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ارے خالہ، آج کل نوکری کا ملنا بھی ایسا ہوگا جیسے کسی ڈگری کا ملنا، جس کے لیے 4 سال محنت کرنا پڑتی ہے، صبح شام تک کے کھانا پڑتے ہیں، اپنا خون جلانا پڑتا ہے، بھوک اور دوسروں کی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہے، اور میرا تو ابھی پہلا دن ہے۔ وہ تلخی سے سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ نسرین آپا کچھ سوچتے ہوئے اس کا سر تھپک کر کھڑی ہو گئی، پھر دعا سلام کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئی۔ پیچھے وہ دونوں ماں بیٹی سوچ میں گم اور پریشان بیٹھی تھی۔ عشا افغان افروز ڈرائنگ روم میں کھڑا عشا کو آواز دے رہا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ جی صاحب جی، وہ فوراً بھاگی آئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں اور تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں لگایا؟ افغان اپنی کلاس پہ بندی کھڑی وہ دیکھتے ہوئے عشا پہ غصہ نکال رہا تھا۔ سوری صاحب جی، میں بیگم صاحبہ کو ناشتہ کروا رہی تھی، میں نے سوچا آپ بھی ابھی سو رہے ہیں، اس لیے ناشتہ ذرا لیٹ بناؤں گی۔ اوف، تم بھی کمال کی چیز ہو۔ اپنا غصہ ثبت کرتے ہوئے بریف کیس اٹھا کے باہر نکل گیا۔ اب یہاں کھڑے رہ کر ناشتہ تیار ہونے کا انتظار کرنا فضول تھا۔ اسے ٹھیک 10 بجے ایک میٹنگ کرنا تھی۔ اسے تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھ رہا تھا جب نسرین آپا کی آواز اسے ٹھہرنا پڑا تھا۔ سنیے صاحب جی، وہ بھی تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کی دوسری طرف سے گھوم کے اس کے پاس سامنے آ گئی تھی۔ جی کہیے۔ وہ پینٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے ان کی سمت میں سوچا ہوا تھا۔ وہ دراصل کل آپ اور اسام صاحب کسی لڑکی کے لیے بات کر رہے تھے جو اوف، تم بھی کمال کی چیز ہو۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بریف کیس اٹھا کے باہر نکل گیا۔ اب یہاں کھڑے رہ کر ناشتہ تیار ہونے کا انتظار کرنا فضول تھا۔ اسے ٹھیک 10 بجے ایک میٹنگ کرنا تھی، اس لیے تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھ رہا تھا جب نسرین آپا کی آواز پہ اسے ٹھہرنا پڑا تھا۔ سنیے صاحب جی، وہ بھی تیز قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی کی دوسری طرف سے گھوم کے اس کے سامنے آ گئی تھی۔ جی کہیے۔ وہ پینٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے ان کی سمت متوجہ ہوا۔ وہ دراصل کل آپ اور حسام صاحب کسی لڑکی کے لیے بات کر رہے تھے جو بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال کر سکے، ان کا خیال رکھے اور انہیں اچھی طرح سنبھال سکے۔ نسرین آپا نے جلدی اپنی بات شروع کی۔ اوہ اچھا، تو آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ جی ہاں صاحب جی، بہت اچھی لڑکی ہے، جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی ہی ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والی، سمجھدار اور خاموش طبع کی، نفاست پسند بھی ہے، گھر کا ہر کام جانتی ہے۔ نسرین آپا نے فوراً مائدہ کی خوبیاں بیان کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اس لڑکی کا کل صبح 7 بجے بھیج دیجیے گا، میں اس سے مل لوں گا، مناسب لگی تو کل ہی اسے کام پہ رکھ دوں گا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، مہربانی ہے آپ کی۔ نسرین آپا سر ہلا کر سامنے سے ہٹ گئی اور افغان گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ اسے آفس پہنچنے کی جلدی تھی۔ شیخ سوان ناشتہ کرنے کے بعد اپنی دکان پہ جانے کے لیے گھر سے نکلا تو مائدہ بھی عجلت سے گھر کے کام نپٹا کر جاب کی تلاش میں نکلنے کو تیار ہونے لگی۔ اماں دعا کرنا آج مجھے کام مل جائے، یوں جگہ دھکے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنے بالوں کو سلجھا کر کیسے میں چکرتے ہوئے بولی۔ دروازے میں کھڑی حلیمہ بھی اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ انشاءاللہ مل جائے گا کام، انہیں اپنے رب پہ پورا بھروسہ تھا، اس لیے یقین سے بولی تھی۔ اتنے میں باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ یہ صبح کون آ گیا؟ حلیمہ بھی حیرانی سے کہتی ہوئی باہر آئی اور دروازہ کھولتے۔ ارے نسرین! انہوں نے نسرین کو دیکھ کر اور بھی حیرانی اور تعجب ہوا تھا۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اور کیا میں نہیں آ سکتی؟ ارے نہیں آپا، یہ بات نہیں ہے، آپ اتنے
ادھر کا چکر نہیں لگاتی، اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ابھی کل شام کو ہی تو آپ آئی تھی اور میں سوچ رہی تھی اب مہینے 1.5 مہینے بعد ہی آپ شکل دیکھنا نصیب ہوگی۔ وہ سامنے سے ہٹتے ہوئے بولی اور نسرین اپا اندر آ گئی۔ بس مائدہ کی وجہ سے گھنچی چلی آئی کھینچی چلی آئی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ مائدہ کی وجہ سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ خیر تو ہے حلیمہ بی بی، اب تو ذرا سی بات پہ چونکنا ہو جاتی تھی۔ جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ جی وہ اندر تیار ہو رہی ہے۔ اچھا مائدہ کو بلاؤ، انہوں نے کہا۔ برآمدے میں پیچھے تخت پہ بیٹھ گئی مائدہ، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے آواز دی تھی، باہر آؤ تمہاری خالہ آئی ہیں، تم سے کوئی کام ہے شاید۔ جی ابھی آئی؟ وہ اندر داخل ہوئی، اندر سے بولی السلام علیکم خالہ، خیریت؟ صبح صبح کیسے راستہ بھول گئی؟ مائدہ نے ابھی آتے ہوئے حیرانی کا ظاہر کی تھی۔ ارے پگلی بیٹھ ادھر، کل شام سے ہی تمہارے کام کے لیے سوچ رہی تھی، پھر صبح ہوتے ہی تمہارے کام کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی تھی۔ میرے کام کے لیے؟ ہاں تمہارے کام کے لیے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے لیے کام کرنا ضروری ہے یا پھر میرے لیے کام کرنا ضروری ہے؟ چاہے کام کوئی بھی ہو۔ مائدہ دوبارہ درمیان میں ہی بول پڑی، اس کا لہجہ اور انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ افغان صاحب کی دادی بھی کی دیکھ بھال کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ کیسا کام ہے؟ مائدہ کو اچنبھا ہوا۔ ارے بیٹا ایسے کام ہزاروں مجبور اور ضرورت مند لڑکیاں کر رہی ہیں، اتنا بڑا گھر ہے، ان کا بیگم صاحبہ بالکل اکیلی ہوتی ہیں۔ افغان صاحب صبح آفس کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ رات کو واپس آتے ہیں۔ گھر میں چوکیدار، مالی، ڈرائیور، ایک ملازمہ بھی ہیں، لیکن وہ بیچاری اکیلی بیگم صاحبہ کو اور گھر کو نہیں سنبھال سکتی، اس لیے افغان صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی اور سمجھدار لڑکی ملے تو وہ اسے بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال اور ذمہ داری پہ معمور کرتے۔ وہ تو خود بڑی حشاش بشاش اور چاقو چوبند خاتون تھیں، لیکن اس نامرد ایکسیڈنٹ نے انہیں بستر سے لگا دیا ہے۔ بڑی نفاست پسند طبیعت کی ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سلیقہ مند لڑکی ملے اور تنخواہ بھی اچھی دے۔ اور تنخواہ بھی اچھے دیں گے تو کیا وہ مجھے کام پہ رکھ لیں گے؟ مائدہ نے جیسے یقین چاہا کہ ہاں کیوں نہیں رکھیں گے بھلا، میں بھی انہیں سے بات کر کے آئی ہوں۔ وہ آفس کے لیے نکل رہے تھے، میں نے تمہارے لیے بات کی تو کہنے لگے کہ کل صبح 7 بجے بھیج دینا، تم جا کر ان سے مل لینا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دینا کہ میں نے تمہیں بھیجا۔ انہوں نے مائدہ کو تفصیل سے سمجھایا۔ سچ خالہ مجھے کام مل جائے گا نا؟ مائدہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس گھر کی 4 دیواری سے چند گھنٹوں کے لیے آزاد ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد یہاں سے نکلنا تھا، ورنہ اسے کام سے تو کوئی قرض نہیں تھی۔ شیخ زمان کی نظروں سے چھپنا تھا اور یوں بھی اس کی تعلیم زیادہ تھی، اسے کئی بڑی دفتر سے مشکل سے ہی ملازمت ملنی تھی۔ ہاں مل جائے گا پکا پگلی، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور مائدہ نے بے ساختہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ صبح فجر کے وقت بیدار ہوئی، وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ہلکی سی آہٹ سے کھلا اور باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مائدہ نے اپنی بند آنکھیں کھولتے ہوئے یکدم گردن موڑ کے اپنے پیچھے دیکھا تو ایک سنسنی سی پوری جسم میں سرایت کر گئی۔ اس کے لب دعا کرنا بھول گئے، وہ شیطان اس کے قریب آ چکا تھا۔ آہ! تکلیف کے مرض کے منہ سے ایک شدید قسم کی آہ نکلی، اسے جائے نماز سے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اس طرح نوکری کر کے اور گھر سے باہر رہ کر تم سے مجھ سے بچ جاؤ گی، یا پھر وہ تمہارے بے وقوف ماں تمہیں مجھ سے بچا لے گی؟ بور ہے تم دونوں ماں بیٹی کی، تمہاری لڑکی لکن پن کے لیے کر تمہاری جوانی تک یہ میرا جتنا بھی خرچ ہوا ہے وہ ایک بار تم سے وصول کر کے ہی رہوں گا۔ بس انتظار کرو کہ یہ ہوتا کب ہے۔ اور ہاں اب اگر کبھی اپنی ماں کو کچھ بتایا تو یاد رکھنا کھڑے کھڑے اسے طلاق دے کر گھر سے باہر کر دوں گا۔ میں اگر اسے برداشت کر رہا ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ نوکری کرو بے شک کرو، لیکن مجھ سے بچنے کے خوب خواب مت دیکھو ورنہ آنکھیں نکال دوں گا، سمجھی تو؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے اور وہ کافی غیر متوازن قدموں سے پہ کھڑی تھی، سیدھی جائے نماز پہ سجدے کی جگہ جا گری تھی۔ اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا اور چکرا گئی۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما اور وہیں جائے نماز پہ بیٹھی اپنے گھٹنوں میں منہ دیے پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اے اللہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی، غلطی کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف فرما دے، مجھے اس شیطان سے بچا لے۔ اے اللہ میری عزت اور ناموس کی حفاظت کر کہ تیری ذمہ ہے، میرا دامن داغ سے بچا لے۔ بے شک تو اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہیں سماتا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے کافی بلند آواز میں روتے ہوئے اپنے رب کے آگے فریاد کر رہی تھی، اور شیخ زمان جیسے شیطان یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کیا بات ہے مائدہ، تم روتی رہی ہو؟ حلیمہ بی بی اس کے سوچی ہوئی متورم آنکھیں دیکھتے ہوئے بام گئی تھی کہ وہ روئی ہے۔ نہیں، اسے سختی سے انکار کر تو پھر تمہاری آنکھیں اور چہرہ، آپ مجھ سے لیٹ نہ کریں، جلدی سے ناشتہ دیں، مجھ سے نکلنا بھی ہے۔ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، اکیلی چلی جاؤ گی افغان صاحب کے گھر؟ ظاہر ہے کام میں نے اکیلے کرنا ہے تو میں اکیلے ہی جانا ہے نہ۔ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے ان کی بات ٹال گئی تھی۔ اس نے جلدی 2-4 لقمے زہر مار کیے اور حلیمہ بی بی کو اللہ حافظ کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ شیخ زمان اس کو سولی پر لٹکا کر مزے سے سو رہا تھا۔
मायदा इसके घर के वसीअ और अरीस हयाते को हैरान और मरऊब नज़रों से देखती हुई गेट के करीब आई थी और बैल बजा दी। अगले 5 सेकंड में अंदर से चौकीदार नमोदार हो गया। जी फरमाइए, किससे मिलना है? जी वो अफगन फिरोज साहब से मिलना है। मायदा ने अपने एतमाद बहाल करने रखने की कोशिश की। किस सिलसिले में मिलना है आपने? चौकीदार पूरी मालूमात चाह रहा था वो दरअसल उन्हें बेगम साहिबा के लिए किसी ओह अच्छा मैं समझ गया, आप नसरीन आपा की तरफ से आई हैं। चौकीदार को भी शायद पहले से पता था। जी मुझे नसरीन खाला ने ही भेजा है, उसने इस बात में सर हिलाया। आइए अंदर आ जाइए, साहब भी आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। चौकीदार उसे अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए खुद पीछे हट गया। वो अंदर आई और चौकीदार की से महफिल में चलती हुई अंदर पहुंची। अब इस आदमी को देखती रह गई। तौलिए से बाल रगड़ता हुआ उन्हीं की सिमत पलटा था। साहब, चौकीदार ने काफ़ी धीमे और मौदब लहजे में पुकारा था। अफगन ने तौलिया वाला हाथ रोकते हुए चौकीदार की सिमत देखा, लेकिन उसके साथ एक अजनबी लड़की को देखकर चौंक गया। साहब, नसरीन आपा ने बेगम साहिबा के लिए भेजा है इन्हें। चौकीदार ने तारुफ करवाया। ओह अच्छा, ड्राइंग रूम में बिठाओ इन्हें, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अफगन का लबो लहजा नया नपातुला सा था। उसने टेबल पर रखा जूस का ग्लास उठा के मुंह से लगा लिया। मायदा अफगन फिरोज को देखती हुई चौकीदार के पास पलट गई। वो उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। वो ड्राइंग रूम का जायजा ले रही थी। अफगन फिरोज ने ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए गला खनकार के मुझसे मतवज्जा किया तो वह एकदम गड़बड़ा के सोफे से उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, उसे अचानक सलाम करने का ख्याल आया था। वालेकुम सलाम, बैठिए। अफगन ने उसे दोबारा बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके मुकाबले वाले सोफे पर बैठ गया। क्या नाम है आपका? मायदा अमीन। आपको पता है कि आपको यहाँ किस काम के लिए भेजा गया है? जी, बड़ी बेगम साहिबा की देखभाल के लिए। उसने आयतगी से सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो क्या आप दादी बी की देखभाल कर सकेंगी? वो अपने मतलब की दो टोक सवाल पर पूछ रहा था। जी क्यों नहीं, इसलिए तो आई हूँ। मायदा का रफ्ता रफ्ता एतमाद बहाल हो रहा था। आप जानती हैं किसी की देखभाल की जिम्मेदारी उठाना आसान काम नहीं है। किसी को अपना समझ कर ये जिम्मेदारी उठा लें तो ज़रा भी मुश्किल नहीं लगती, लेकिन अगर महज काम समझ कर ये जिम्मेदारी निभाई जाए तो वाकई बहुत मुश्किल लगती है। मायदा ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया था। तो आप क्या समझकर ये जिम्मेदारी निभाएंगी? अफगन ने मायदा के चेहरे की सिमत देखते हुए पूछा था। नज़रें काफ़ी गहरी थी। मैं उनको अपना समझकर जिम्मेदारी निभाऊंगी। क्यों? आपका उनके साथ क्या रिलेशन है कि क्या आप उन्हें अपना समझ के जिम्मेदारी निभाएंगी? अफगन का लहजा और अंदाज तीखा हो गया था। देखिए सर, मेरा इंसानियत का रिश्ता है। मेरा उनसे इंसानियत का रिश्ता है। आप मुझे तनख्वाह के नाम पे कुछ भी ना दें, मैं तब भी उनकी देखभाल के लिए आ सकती हूँ, क्योंकि वो इस वक्त बेबसी और माजूरी के दौर से गुजर रही हैं। उन्हें किसी इंसान के सहारे की ज़रूरत है और मुझे खुशी होगी कि उनकी खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हैरत हो रही है आपकी बात पे। अफगन ने अपनी हैरत का इजहार किया था। हैरत किस बात की है आपको? आपके इंसानियत भरे लेक्चर, क्योंकि औरत अपने मुफाद के बगैर कभी कोई काम नहीं करती। अफगन के लहजा सर्द हो गया था। आप ये कैसे कह सकते हैं? अपने मुफाद के बगैर तो कोई भी इंसान काम नहीं करता। सिर्फ औरत पे ही इल्ज़ाम क्यों रख रहे हैं आप? क्योंकि औरत को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अफगन अफरोज़ एकदम अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए चबा कर बोला था। और मर्द कितना मुफाद परस्त है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मायदा भी अपने अंदर की तरक्की छुपाई नहीं थी। उसका जी चाहा कि एक पल में अफगन अफरोज़ पर मर्द की मर्दानगी और करतूतों के किस्से वाज़ा करके रख दे, लेकिन वो काम के लिए आई थी इसलिए चुप हो रही थी। और खामोशी तो दूसरी तरफ भी छाई हुई थी। वो लब फेंचे न जाने क्या सोच रहा था। देखिए सर, आपने जो कहना है कह दीजिए, वरना मुझे इजाज़त दे। वो अपना बैग उठाते हुए उठ खड़ी हुई थी, लेकिन अफगन अफरोज़ ने अब इतना भी मुश्किल नहीं हुआ था कि जिससे काम था उसे ही निकाल देता। ठहरिए मिस मायदा अमीन। उसने मायदा के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया था और खुद सोफे से उठ खड़ा हुआ था। वो फैसला कर चुका था। आप आज से ही अपना काम ज्वाइन कर सकती हैं। और हाँ, आपने तनख्वाह कितनी लेनी है ये भी बता दीजिए। वो कह के हाँ वहाँ रुका नहीं, बल्कि तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया था। मायदा को अफगन अफरोज़ की अजीब सी शख्सियत पर हैरत हुई थी। उसने तो खाला नसरीन से बहुत तारीफ़ें सुनी थी उनकी, और वो तो पहली मुलाकात में ही काट खाने को दौड़ा था। उसका अजीब और गरीब रवैया उसे हैरत में डाल रहा था। दादी बी और मायदा की अंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि वो दोनों ही अपने अपने गम भूल गई और एक दूसरे को समझने की कोशिश में मगन हो गई। दादी को बी को मायदा की सूरत में एक साथी और गम खोर मिल गया था। वो दिन भर उनके साथ रहती, उनकी बातें सुनते हुए काम निपटाती रहती, और शाम ढले जब वो वापसी के लिए रुखसत होती तो वो दोनों ही उदास हो जाती थी। मायदा का घर वापस आने का दिल ही नहीं चाहता था। उसे पता था कि वापस आएगी तो शेख समार की गलीज नज़र से सामना होगा, इसलिए वो अक्सर उसे टाइम से भी लेट हो जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। मायदा का 6 बजे ऑफ हो चुका था, लेकिन वो फिर भी जाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही थी। दादी भी को वज़ू करवा के खुद वज़ू करने चली गई। फिर वापस आकर उसने भी नमाज की नीयत बांध ली थी। अस्सलाम वालेकुम दादी भी।
अफगन दादी बी के बेडरूम का दरवाज़ा खोल के अचानक अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन जैसे ही दादी बी के बेड के करीब नजर पड़ी, उसके कदम और अल्फाज वहीं थम गए। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। दादी बी सलाम फेर चुकी थी और तस्बीह पढ़ रही थी। अफगन को देखते ही फ़ौरन बोल पड़ी थी, हो कैसी हैं आप? वो धीमे और भारी कदमों से चलता हुआ उनके करीब आ गया। क्या सोच रहे हो? दादी बी ने हैरत से कहते हुए उससे मतवज्जा किया और अफगन बुरी तरह चौंक उठा। मायदा सलाम फेर चुकी थी और अब दोनों हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी। कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मिस मायदा अमीन अभी अपने वक्त से आधा घंटा लेट हो चुकी हैं। उन्होंने घर नहीं जाना। अफगन को भी उसके लेट होने का एहसास हो चुका था, इसलिए घड़ी समेत सिमत देखा था। अरे बेटा, मायदा तो अक्सर ही लेट हो जाती है। मगरिब की नमाज मेरे साथ पढ़ के घर वापस आती है। अच्छा, उसे छंपा हुआ था। ठीक है दादी भी, मैं अब चलती हूँ। वो नजारा नमाज समेट कर चादर ओढ़ती हुई उनके पास आ गई थी। अरे बेटा, थोड़ी देर और ठहर जाती, हमारे साथ खाना खा लेती। नहीं दादी भी, खाना मैं अम्मा के साथ जाकर खाऊंगी, वही मेरा इंतज़ार करी होंगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। उसने इनकार कर दिया था। ड्राइवर से कहो वो तुम्हें छोड़ आता है, शाम काफ़ी गहरी हो चुकी है। और नहीं दादी भी, मैं चली जाऊँगी, मेहरबानी आपकी। माइंदा ने उनके करीब बैठे अफगन को देखते हुए इनकार कर दिया था। वो चुपचाप उन दोनों की गुफ्तगू और अपनायत भरे लहजा सुन रहा था। नहीं बेटा, शहर के हालात तो वैसे ही बहुत ख़राब है। जवान लड़कियों को इस वक्त अकेले बाहर निकलना ठीक नहीं है। अफगन उठो बेटा, रशीद से कहो मायदा को उसके घर ड्रॉप करा है। उन्होंने अफगन को मुखातिब करते हुए कहा। रशीद घर पे नहीं है। अफगन ने लठमार सा जवाब दिया था। क्यों, कहाँ है वो? ईशा को लेकर डॉक्टर के पास गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अफगन को अब दादी बी के सवाल और जवाब पे उलझन होने लगी थी। देखो बेटा, वो अकेली इस वक्त कैसे जाएगी? जवान लड़की है, कोई हादसा ना हो जाए। ऐसा करो तो मुझे ड्रॉप कर दो, बस 5-10 मिनट का रास्ता है, ज़रा सी जहमत कर लो। दादी भी ने ड्राइवर का काम अफगन के कंधों पे ढाल दिया था, लेकिन वो इतनी मरवत निभाने वाला नहीं था। आई एम सॉरी, ये काम मेरा नहीं है, वो कह के वहाँ से उठ गया था। और दादी भी और मायदा देखती रहेगी। दादी भी को उससे ऐसी बेमरवती का हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। मायदा को पता था कि दादी भी को अफगन फौज के रवैये पर शर्मिंदी हुई है, इसलिए वो उन्हें शर्मिंदगी के एहसास से निकालने के लिए काफ़ी नॉर्मल लापरवाह से अंदाज में मुखातिब हुई थी। अफगन साहब ठीक है, यही तो कह रहे हैं। दादी भी ड्राइवर होता तो और बात थी, अब वो कहाँ मुझे ड्रॉप करने के लिए जाएंगे? उन्हें तंग करने से बेहतर है मैं खुद ही चली जाऊँ, वो भी तो ऑफिस से थके हुए आए हैं। लेकिन माइंदा उसने डोंट वरी दादी भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो मुझे या आपको बुरा लगे। थकन के बायस बंदे का मिजाज ऐसा हो ही जाता है। मैं आसानी से घर चली जाऊँगी, आप फिक्र न करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उन्हें समझाकर तसल्ली देती हुई बाहर निकल आई थी, लेकिन बाहर आकर उसके कदम सुस्त पड़ गए थे। उसके कदमों की सुस्ती टेरेस में खड़े अफगन फिरोज़ की छुपी हुई नहीं रह सकी थी। यूँ लग रहा था जैसे वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से जा रही थी। उसने दोबारा ठहर कर पलट कर उस घर को देखा और बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखा, फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा बूर करके। अफगन अफरोज़ का उसका अंदाज समझ में नहीं आया था, वो उलझ सा गया था। अंधेरे के बावजूद सड़क इलेक्ट्रिक पोल और गाड़ियों की रोशनियों में जगमगा रही थी। मायदा पैदल चलती हुई रहायशी एरिया से निकलकर कर फुटपाथ पे आ गई थी। उसके कदम अब भी सुस्त रवि से उठ रहे थे। उसका दिल चाहता था वो दिन रात घर से बाहर रहे, ताकि अब एक पल के लिए भी शेख समान की रचनों का सामना ना हो, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ऐसा होता नहीं था। वो शैतान जैसे दरवाजे पे ही नजरें जमाए बैठा होता था। मायदा वो अपने ध्यान में गुम चली जा रही थी, जब उसे लगा जैसे कि शेख समान उसे पुकार रहा है। उसने अपना बहन समझकर सर झटक दिया। मायदा, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ही लेने के लिए आया हूँ। वो दोबारा शेख जमान की आवाज़ सुनाई दी तो उसने यकदम करंट खा के देखा था। शेख जमान पुराने मॉडल की अपनी फटीचर सी गाड़ी में बैठा उसे मुखातिब करते हुए बैठने का इशारा कर रहा था। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि मायदा उसके साथ अकेली गाड़ी में बैठ जाती? उसे तो सोच के ही झरझरी सी आ गई थी। मैं चली जाऊँगी, मुझे पता है कि चली जाऊँगी, लेकिन मेरे साथ जाने में क्या हर्ज है? मैंने कहा ना, चली जाऊँगी खुद। मायदा चबा कर बोली थी। बहुत पर निकल आए हैं तुम दोनों माँ बेटी के, काट के रख दूंगा। आराम से गाड़ी में बैठो, तुम्हारी बकवास सुनने के मैं नहीं आया। तुम्हारी माँ ने बेचा है मुझे। शेख समान गाड़ी से निकल आया और मायदा घबरा गई कि आसपास के लोग क्या सोचेंगे। यहाँ कोई तमाशा ना बन जाए, आपको मेरी माँ भेजे या मेरा बाप, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। उसने नफरत से कहते हुए मुंह फेर लिया था। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा, कैसे नहीं जाती तुम? शेख समान ने गुस्से से मुश्तल होते हुए मायदा की कलाई दबोच कर उसे गाड़ी की सिमत खींचा था और फिर मायदा की बर्दाश्त जवाब देगी तो उसने शेख समान के लम्स में पागल होते हुए एक दार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा था। और उससे पहले कि शेख जमान गैसो गज़ब में जाकर जवाब पर कोई कार्रवाई करता, मायदा उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाकर एकदम भाग खड़ी हुई थी और ऐसी अंधाधुंध भागी कि उसने पीछे पलट कर देखने की भी जहमत नहीं की। और यूं ही भागते भागते उसे होश इस वक्त आया जब अपने घर के सामने पहुंच गई थी। उसने दरवाज़ा धड़ पीट डाला था। अम्मा, दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ हाँप रही थी और सांस फूली हुई थी। अम्मा, उसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया था।
اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ حلیمہ بی بی نے دروازہ کھولتے ہوئے دہل کے کہا تھا، اور مائندہ نے اندر داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ ارے کیا ہو گیا بیٹا، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ حلیمہ بی بی بھی گھبرا گئی تھی۔ اماں وہ شیخ زمان، وہ میں نے اسے مائدہ کی سانس پھولی ہوئی ان کے ہونے کی وجہ سے، اور بات بھی بے ربط سے تھی۔ کیا ہوا ہے شیخ صاحب کو؟ حلیمہ بی بی الجھ گئی۔ اماں وہ مجھے گاڑی میں، مائدہ وہیں دروازے کے قریب ہی ڈہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حلیمہ بی بی کی گھبراہٹ کے مارے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، وہ بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ مائدہ بتاؤ نا کیا ہوا ہے، اور میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اماں میں نے انہیں تھپڑ مار دیا، وہ مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا رہے تھے، میں نے انکار کر دیا تو میری کلائی پکڑ کر کھینچ لگے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اس لیے غصے میں وہ کہتے ہوئے رو پڑی، اور حلیمہ بی بی ساکت کھڑی رہ گئی۔ ان کا دماغ سن ہو چکا تھا، انہیں اپنی زندگی اور اپنی بیٹی کی عزت خطرے میں نظر آ رہی تھی، اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لگتا ہے تم ساری رات سوئی نہیں ہو یا پھر روتی رہی ہو۔ وہ دادی بی کو اخبار سنانے کے لیے بیٹھی تو دادی بی نے اچانک سوال داغ دیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے دادی بی، آپ نے نیوز سنے؟ مائدہ کی آواز کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ نہیں، مجھے وہ نیوز سناؤ جو تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں سنا رہے۔ دادی بی اپنی بات پہ جم چکی تھی۔ میرے پاس کچھ اچھا نہیں ہے سنانے کے لیے۔ مائدہ کا سر جھک گیا تھا۔ اچھا، تو اس اخبار میں بھی نہیں ہے جو تم مجھے سنانے کے لیے بیٹھی ہو؟ ہاں، تو یہی سمجھ لیں کہ میری نیوز آپ کو اس اخبار کی کسی سرخی سے ہی مل جائے گی۔ روز کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ بہنوئی زیادتی کر ڈالتا ہے، کسی لڑکی پہ سوتیلے باپ کی بری نظر ہوتی ہے، کوئی اجتماعی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے، کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور کسی کو مائدہ دادی ماں اسے درمیان میں ہی روک کر چکی تھی، وہ بلا کی ذہین تھی، انہیں نیوز سمجھ آ چکی تھی۔ دادی بھی سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ مائدہ ان کے قدموں میں آ بیٹھی تھی اور ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر تڑپ گئی تھی۔ میری اماں ابا نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس لیے خاندان میں کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ دونوں اکیلے رہتے تھے، لیکن میری پیدائش کے 8 سال بعد ابا کی وفات ہو گئی اور اماں اکیلی رہ گئی۔ 2-3 سال وہ ادھر ادھر کرائے اس کے مکانوں میں دھکے کھاتی رہی، لیکن ایک بیٹی کے ساتھ وہ کب تک خوار ہو سکتی تھی؟ انہوں نے کسی کے سہارے اور سر پہ چھت کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے شیخ زمان سے شادی کر لی۔ شیخ زمان کی بھی اپنی 2 بیٹیاں تھیں جنہیں اماں نے ہمیشہ مجھ سے بھی زیادہ پیار دیا۔ جب تک وہ رہیں سب ٹھیک تھا۔ جیسے ہی ان کی شادیاں ہوئی، شیخ زمان کی نظریں غلیظ سے غلیظ تر ہوتی گئیں۔ راتوں کو اماں دعا کھا کر سو رہی ہوتی تو شیخ زمان میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش میں لگ جاتا۔ اماں گھر سے باہر نکلتی تو وہ تنہائی ڈھونڈنے لگ جاتا اور میں اپنی عزت چھپا کر ہلکان ہو جاتی تھی۔ اس لیے میں نے نوکری کر لی تاکہ مجھے سارا دن گھر پہ نہ رہنا پڑے۔ لیکن کل شام کو جب میں واپس آ رہی تھی تو وہ اچانک کہیں سے آ گیا اور مجھے ساتھ چلنے کو کہنے لگا۔ میں نے اس کی زبردستی پہ اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، جس پہ مجھے توقع اور امید تھی کہ وہ مجھے اور اماں کو گھر آ کر خوب تنگ کرے گا، مارے گا، ہنگامہ اٹھائے گا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کل رات سے خاموش ہے، پتہ نہیں اب اس کی خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے، کیا کرے گا وہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مائدہ روتے ہوئے سب کچھ بتا گئی تھی اور دادی بھی گم سم سی ہو کر رہ گئی تھی، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ مائدہ کے آنسو ان کے گھٹنوں سے ان کا گھٹنا بھیگ چکا تھا۔ مائدہ بی بی، عشاء کے آواز پہ سوپ بناتی مائدہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ہوں، کہو، اس نے بٹے سے ہاتھ پہنچتے ہوئے کہا۔ صاحب نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا، عشاء نے پیغام پہنچایا۔ صاحب نے؟ مائدہ چند ثانیے کے لیے ٹھٹک سی گئی، پھر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتی اب ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پہلی بار اوپر اس کے کمرے کی طرف آئی تھی، اس لیے جھجک رہی تھی، لیکن کچھ دیر کے لیے شرم و جھجک کو برائے طاق رکھ کے اس نے دروازے پہ ایک اعتماد بھری دستک دے ڈالی۔ یس کم ان، اندر سے سنائی دینے والی آواز گمبھیر اور بے انتہا سرد تھی۔ مائدہ کو اس کے بعد سرد پن اپنے جسم و جان میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی تمام تر ہمتیں مجتمع کرتی دروازہ دھکیل کر اندر چلی آئی۔ تو اپنے کمرے میں زخمی شیر کی مانے ادھر ادھر ٹہر رہا تھا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں سلگتا سگریٹ اس کی غصے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ السلام علیکم، مائدہ نے سلام کیا، لیکن وہاں سے سلام کا جواب نہ آیا۔ بیٹھیے مس مائدہ امین، اسے ضبط کرتے ہوئے کافی طنزی انداز میں صوفے کی سمت اشارہ کیا تھا۔ تھینک یو سر۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے آپ کو یہاں کس لیے بلایا۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل چکا تھا۔ جی پتہ ہے مجھے، اس نے اس بات میں سر ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میں آپ کی ساری چال بازی سمجھتا ہوں۔ افغان کے لب و لہجے میں نفرت اور حقارت تھی۔ مائدہ نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ چال بازی؟ ہاں، چال بازی جو آپ نے دادی بی کے سامنے کھیلی ہے، خود کو مظلوم اور غریب ظاہر کرتے ہوئے۔
سر میں اگر آپ کوئی چال بازی کر رہی ہوتی دعا کرتی ہوں میرا رب مجھے ابھی ابھی اس کی سزا دیتے۔ اور دادی بی کے سامنے میں نے صرف اپنی زندگی کی کتاب کھول کے رکھی ہے، اب اس کتاب کو پڑھ کے ان کے دل میں کیا خیال آیا ہے اور کیوں آیا ہے اس کے بارے میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو اگر یہ سب منظور نہیں تو انکار کر دیجیے۔ آپ کسی کے پابند یا محتاج تو نہیں ہے نا؟ محتاج تو مجھ جیسے اور دادی بی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آسرے اور سہارے پہ جی رہے ہوتے ہیں۔ مائدہ کا لہجہ بے بسی لیا ہوا تھا۔ مس مائدہ امین، میں ایموشنل بلیک میل ہونے والا آدمی نہیں ہوں، مجھے زندگی میں صرف ایک عورت نے بلیک میل کیا تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یکدم گرا کے بولا تھا، تو آپ کیوں ہو رہے ہیں ایموشنل؟ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ میں ٹھنڈے دل و دماغ سے کیسے کر سکتا ہوں سب جبکہ دادی بھی آپ کے حق میں بول رہی ہیں؟ ان کی بات ٹالنا کون سا مشکل ہے آپ کے لیے؟ ان مائدہ کے اطمینان سے کہنے پر وہ اور بھی مشتعل ہو گیا۔ اسے صوفے کے ہتھیے پہ ہاتھ جما کر مائدہ کی سمت جھکتے ہوئے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا تھا۔ مس مائدہ امین، مجھ سے شادی کرنے کے بعد اپنے عورت کو ہونے کا ہر روز توان بھرو گی، ہر روز اذیت دوں گا، ہر روز تڑپو گی، مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرو گی اور میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کر رہا تھا اور مائدہ کے چہرے پہ ایک بے بس سی مسکراہٹ بھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ مجھے منظور ہے سر، اسے سب کچھ سہنے اور برداشت کرنے کے لیے رضامندی دے دی تھی اور افغان افروز اس کے اس فیصلے پہ جیسے یک دم چپ سا ہو گیا تھا۔ مائدہ کی سنہری رنگت والے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے گہری سانس کھینچی اور سیدھے ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نکاح کی تیاری کریں۔ افغان نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب تک دادی بھی ٹھیک تھی افغان اپنی مانی کرتا تھا، لیکن جب سے وہ ایکسیڈنٹ کے بعد معذور کا شکار تھی افغان نے انہیں پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان کی بات نہیں ٹالتا تھا اور دادی بھی نے اس کی اس سعادت مندی کا فائدہ اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے افغان کے لیے مائدہ کا انتخاب کر لیا تھا۔ افغان راضی نہیں تھا، مگر مائدہ جسے اس ایک گھر، ایک صاحبان، ایک پناہ مل رہی ہے، وہ انکار کیسے کرتی اور کیسے پیچھے ہٹتی؟ افغان افروز جو بھی کرتا جیسا بھی تھا اسے قبول تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا نام دے رہا تھا، شیخ سامان سے پناہ دے رہا تھا، چاہے غصے میں ہی صحیح، کم از کم اپنا تو رہا تھا نا۔ تھینک یو، وہ کہہ کے باہر نکل آئی تھی۔ مائدہ، کیا کہا افغان نے؟ دادی بی کو عشاء نے بتا دیا تھا کہ مائدہ افغان صاحب کے کمرے میں گئی ہے، اس لیے وہ اسی کے انتظار میں تھے۔ کہتے ہیں نکاح کی تیاری کریں۔ مائدہ بے حد آہستگی سے بولی تھی۔ ارے سچ؟ خوشی کے مارے ان کا چہرہ کھل اٹھا اور مائدہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ حلیمہ بی بی نے فرح اور ہرا دونوں کو فون کر کے بلا لیا تھا، ان کے شوہر اور بچے بھی ساتھ آئے تھے۔ وہ سبھی مائدہ کے نکاح پہ بہت خوش تھے اور اپنی اس خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ البتہ شیخ سامان سب کے درمیان موجود ہوتے ہوئے بھی چپ اور گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ شیخ صاحب، آپ کیوں چپ ہیں؟ آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، کچھ تو بولیے۔ ہیرا کا شوہر وسیم احمد ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی اپنائیت اور لگاوٹ سے بولا، جس پر شیخ سامان نے اس محض ایک نظر دیکھا اور چہرہ دوسری سمت پھیر لیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس چلے چلتے ہیں۔ وہ انہیں بولنے پر اکسا رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، تم لوگ جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ شیخ سامان نے وسیم احمد کا اپنا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا تھا۔ ارے شیخ صاحب، اب تو غصہ ہی کر گئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ غصہ کریں گے تو آپ کی بیٹیوں کی زندگی پر اثر پڑے گا، اور ایک نہیں دو بیٹیوں کی زندگی خراب ہوگی۔ طلاق کا ٹیکا سجا کر گھر آ گئی تو کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ وسیم احمد غصے سے چبا کر بولا تھا اور شیخ سامان ایک بار پھر چپ ہو گئے تھے۔ دلہن بنی مائدہ امین کو تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ وسیم احمد اس کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ اس روز جب وہ شیخ سامان کو تھپڑ مار کے بھاگی تھی، وسیم احمد بھی وہیں کھڑے سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ شیخ سامان نے مائدہ کے پیچھے بھاگنے کی اور اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے وسیم احمد نے قمیض کے کالر سے پکڑ کے دبوچ لیا تھا۔ وہ ساری صورتحال سمجھ چکا تھا اور اسے بھی اندازہ تھا کہ مائدہ کو یہ تھپڑ مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے اسے شیخ سامان کی شیطانیت کے سامنے اس کی بیٹی کو لا کھڑا کیا تھا۔ سوتیلی بیٹی کو بچانے کے لیے اس کی سگی بیٹی کی دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ مائدہ پہ بری نظر ڈالی یا اسے تنگ کیا یا حلیمہ بی بی کو کچھ کہا تو وہ ہیرا کو طلاق دے کر گھر بھیج سکتا ہے، اور جب باپ کی کرتوت سامنے آئے گی تو فرح کے سسرال والے بھی اسے نکال باہر کریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس روز سے لے کر آج تک شیخ سامان خاموشی کے بکل مارے پھر رہا تھا۔ کب افغان کا رشتہ آیا، کب رشتہ طے ہوا اور کب شادی کا دن سر پہ آن پہنچا، اسے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے کسی کام میں کوئی مداخلت کی تھی۔ اللہ کا احسان تھا کہ سب کچھ بخیرت انجام پایا گیا تھا، جس پہ حلیمہ بی بی اور مائدہ بھی اندر ہی اندر حیران اور بے یقین ہو رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی جس نے انہیں سرخرو کر دیا تھا اور باعزت طریقے سے اپنے گھر کی رخصت ہو گئی تھی۔ وسیم احمد کی دھمکی کچھ کم نہیں تھی۔ شیخ سامان اپنی ہوس اور نفس کی آگ میں اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بے بس ہو کر ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔
وہ مسلسل 3 گھنٹوں سے دلہن بنی ایک ہی انداز میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے انتظار سے بے خبر اور لاپرواہ جانے کہاں گم تھا کہ اپنے بیڈ روم میں آنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ اور مائدہ بھی جیسے تہیے کیے بیٹھی تھی کہ اسے دیکھے بنا نہ تو چینج کرے گی نہ ہی سوئے گی۔ صبح کے 4 بج چکے تھے جب وہ نشے میں غرق بوجھل قدم اٹھاتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بے ربط قدموں سے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئی تھیں۔ اس کے تھکے تھکے اعصاب پر نیچے جماتی نیند یکدم سے ہوا ہو گئی تھی۔ وہ ذرا سے تکیے کا سہارا لیے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ افقان افروز کی بھی سیدھا بیڈ کی سمت آیا اور اپنا موبائل فون جیب سے نکال کر بیڈ پہ اچھالتے ہوئے خود بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مائدہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیڈ اس کے سامنے آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے تو مائدہ کو ایک نظر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ آنکھیں بند کیے جیسے وہیں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ یہاں آ کر صحیح سے سو جائے، میں اٹھ جاتی ہوں۔ مائدہ نے اسے ڈرتے اور دھڑکتے دل سے مخاطب کیا۔ اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھی رہو، رات بھی ختم نہیں ہوئی۔ افقان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، اٹھ سو جائیں۔ مائدہ کو اس کے منہ اور کپڑوں سے اٹھنے والی بو سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ڈرنک کر کے آیا ہے۔ تم تو نہیں تھکی نا؟ افقان نے اپنے ہاتھ سے اس کا گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا اور مائدہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ افقان آپ یہ کیا، مت نام لو میرا، برداشت نہیں ہوگا مجھ سے۔ وہ بھی اسی طرح نام لیتی تھی میرا۔ شادی کی پہلی رات بھی اس نے اسی طرح پکارا تھا۔ اپنی محبت کے جھوٹے یقین دلانے تھے۔ اس نے جھوٹی تھی وہ اور تم بھی جھوٹی ہو۔ اس کی طرح دھوکے باز، بے وفا اور مرد کی دولت پہ ایمان ہو، عورت کی صرف دولت ہی نظر آتی ہے، چاہے وہ افقان افروز کی ہو یا جمال پیرزادہ کی ہو۔ افقان نفرت و حقارت سے بول رہا تھا اور مائدہ کے دل وہیں بند ہو گئے جہاں اس نے اپنی اس کا ذکر کیا تھا۔ آج کی اس کی رات بھی اسی کا غم بنا رہا تھا۔ اسے سامنے بیٹھی سجی سنوری دلہن بنی مائدہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ مائدہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ بے شک اس کی شادی کافی عجیب حالات میں ہوئی تھی، لیکن اس سیج پر آ کر تو اس کے دل کے ارمان بھی وہیں ہو گئے تھے جو باقی عام لڑکیوں کے ہوتے ہیں، اور اس کے آمد سے پہلے وہ انہی ارمانوں اور خوابوں کی محفل سجائے بیٹھی تھی۔ لیکن اب آپ کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ مائدہ اپنا دوپٹہ اور لہنگا سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اترنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا میری طبیعت کو، میری طبیعت روز ایسی ہی ہوتی ہے۔ افقان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک لیا۔ مطلب آپ روز ڈرنک کرتے ہیں؟ مائدہ نے پریشانی سے بے ساختہ کہہ دیا۔ روز نہیں، بس جب اسے دیکھتا ہوں۔ وہ استزائیہ ہنسا تھا۔ تو آج کہاں دیکھ لیا اسے؟ حیرت تھی، مائدہ سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ تمہارے اس روم میں، اس کمرے میں، اس بیڈ پہ، ہر جگہ وہی تو نظر آ رہی ہے، دھوکے باز، جھوٹی اور مکار عورت۔ دل چاہ رہا ہے اس بیڈ اور کمرے سمیت تمہیں بھی آگ لگا دو، تم سرتاپاپ وہی ہو۔ افقان افروز نے اسے بالوں سے دبوچ لیا تھا اور مائدہ اپنے لبوں سے ابھرنے والی ہلکی سی آواز بھی دبا گئی تھی۔ اگر آپ کے سینے سے جلنے والی آگ اس طرح بجھتی ہے تو بجھا لیں، مارے مجھے، ٹھنڈا کریں اپنے آپ کو۔ مائدہ نے اسے کھلی چھٹی دی اور افقان افروز اسے چھوٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسے اپنی درندگی اور وحشت کا نشانہ بنا کر وہ زیادہ تو نہیں لیکن چند لمحوں کے لیے پرسکون ہو گیا تھا۔ السلام علیکم دادی بھی۔ مائدہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بعد سیدھی ان کے کمرے میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو سہاگن رہو، اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر ماتھے پہ بوسہ دیتی ہوئی بولی، نماز کے لیے اٹھی ہوں اور مجھے پتا تھا آپ کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، اس لیے سوچا آپ کو بھی وضو کروا دوں۔ مائدہ کا لہجہ پرسکون تھا۔ بے شک افقان افروز نے رات بھر اسے اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی اپنی آج زندگی کی نئی صبح کا آغاز کرتے ہوئے وہ مطمئن تھی، وہ آزادی کی سانس لے رہی تھی، وہ عزت سے سر اٹھا کر چل رہی تھی۔ آج اس پہ کسی نے حق جتایا تھا، وہ غیر اور نامحرم نہیں تھا، اس کا اپنا شوہر تھا۔ عشا میرا ناشتہ۔ افقان آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آ چکا تھا اور عشا کو آواز دے رہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ سن ہی نہیں رہی تھی، اس لیے اسے خود کچن میں جھانکنا پڑا، لیکن وہاں موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے الفاظ جامد ہو گئے تھے۔ آپ بیٹھے، میں ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ وہ پراٹھے بنانے کے بعد سلائی سینک کر رہی تھی تو ٹوسٹر بند کرتے ہوئے افقان کی سمت پلٹی تھی۔ عشا کہاں ہے؟ علیشا کہاں ہے؟ افقان نے بات بدلے دی، دادی بھی کو لینے گئی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کریں گی۔ مائدہ ٹرے اٹھا کر باہر جانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن دروازے میں استداد افقان کو دیکھ کر ٹھہرنا پڑا۔ راستہ دیں پلیز، مائدہ نے اسے مخاطب کیا تو وہ یکدم چونک کر سامنے سے ہٹ گیا۔ اتنے میں عشا بھی دادی بھی کی وہیل چیئر دکھیلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ گڈ مارننگ، افقان نے آہستگی سے کہا۔ خوش رہو بیٹا، دادی بھی جواباً خوش دلی سے بولی تھی۔ اتنے تیار شیار ہو کر کہاں جا رہے؟ دادی بھی نے ان سے نک سے تیار ہو کر دیکھ کر فوراً پوچھا تھا۔ آفس، اس کا مختصر سا جواب موصول ہوا۔ آفس کیا آج بھی آفس ضروری ہے؟ وہ حیران ہوئی، کیوں آج کیا ہے؟ افقان افروز نے یوں حیرانی ظاہر کی کہ دادی بھی چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ یہ چائے لے لیں دادی بھی۔ مائدہ نے ان لوگوں کی خاموشی ختم کرنے کے لیے دادی بھی کو مخاطب کیا تھا۔
ہوں۔ انہوں نے محض ہوں پہ اتفاق کیا اور تھوڑی دیر بعد افکن ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ دادی بی نے اسے گاڑی تک پیچھے بھیجا تھا، لیکن وہ گاڑی نکال لے گیا تھا اور مائدہ سست قدموں سے واپس پلٹ آئی تھی۔ مائدہ: جی دادی بی جی، ادھر آؤ، میرے بات سنو۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ رات کو افکن نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ اسے کھوج رہی تھی۔ کہا ہے، کہتے ہیں مجھے افکن مت کہا کرو، کیونکہ وہ بھی افکن ہی کہتی تھی۔ مائدہ نے استہزائیہ انداز سے مسکرا کے کہا۔ وہ بھی؟ دادی بھی الجھی۔ جی بھی، جی ہاں، آپ بھی تو اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ مائدہ نے ان کے چہرے کی سمت دیکھتے ہوئے کہا اور پھر نظر جھکا کر اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے کہنے لگی۔ ہاں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں، اور جتنا میں اسے جانتی ہوں یہ بے وقوف نہیں جانتا۔ اگر جان لیتا تو اپنی زندگی کو اس طرح روک لگا کے نہ پھر رہا ہوتا۔ وہ منحوس کمبخت خود تو چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے اس کے لیے روک چھوڑ گئی۔ دادی بی کا خون کھو رہا تھا۔ 4 سال ہو گئے تھے، لیکن افکن افروز ان 4 سالوں میں ذرا بھی آگے نہیں بڑھا تھا، وہیں پہ کھڑا تھا۔ آج تک اس کا غم منا رہا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ کیا اس روگ کا کوئی علاج نہیں ہے دادی بی؟ مائدہ نے دھیمی لہجے میں پوچھا۔ ہے نا علاج، اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا حل نہ ہو سکے، جس کا علاج نہ ہو۔ وہ ذرا سا مسکرائیں۔ کیا تم اس مرض کا علاج ہو؟ تم ہو، صرف تم۔ تمہیں حوصلہ، صبر اور برداشت سے کام لیتے ہوئے اسے اس عورت کے شہر سے نکالنا ہے، اسے اپنی طرف مائل کرنا ہے، وہ ایک ایسی بیوی بن کے رہنا ہے جیسی وہ چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں بن سکی۔ اس لیے اب تمہیں اس کی خواہش پوری کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم اچھی بیوی والے سارے گن موجود ہیں۔ دادی بھی اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن دادی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں تو اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ارے پاگل، خوبصورت تو لیلا بھی نہیں تھی، پھر بھی کیس مجنوں ہو کے رہ گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم خوبصورت نہیں ہو؟ جتنی پیاری اور پرکشش تم ہو، اتنی تو وہ بھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھپکتے ہوئے کہا تھا اور اس کی ہمت باندھ آئی تھی، اور پھر 2 ماہ اس کے صبر و برداشت میں ہی گزر گئے تھے۔ افکن افروز نے سواکی اور سرد مہری کی حد کر ڈالی تھی۔ وہ کام کرتا تھا جس پر مائدہ کو اذیت ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی برداشت کر جاتی تھی، سب سہ جاتی تھی۔ لیکن آج افکن افروز کا بدلا ہوا رویہ اسے حیران کر رہا تھا۔ جب میرج ہال کے سامنے اس نے گاڑی کو بریک لگائے تو مائدہ نے ٹھٹک کر افکن کی سمت دیکھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ مجبوراً سر جھٹک کر مائدہ کو بھی اترنا پڑا۔ وہ پچھلی سیٹ سے گفٹ اٹھا کے گاڑی لاک کرتا ایک طرف آ کھڑا ہوا تھا، اور مائدہ اپنے چکراتے دماغ کو سنبھالتے ہوئے بمشکل اس کے قریب آئی تھی۔ افکن، اس نے آگے بڑھتے افکن کو بے ساختہ پکارا تھا۔ اس کے قدم تھم گئے تھے۔ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ پہنچا۔ اچانک گاڑی سے اترتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اندر چلو، میں ویٹر سے پانی منگواتا ہوں۔ افکن پارکنگ میں نصیب روشنیوں میں اس کے چہرے کی حالت نوٹ کر چکا تھا، اس لیے کچھ سخت کہنے سے پرہیز کیا تھا۔ لیکن افکن، میرا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ مائدہ کی تو جیسے ٹانکوں میں جان ہی نہیں رہی تھی، اور اوپر سے اس نے ہیل پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ افکن نے بے اختیار آگے بڑھ کے اسے اپنے بازو میں تان لیا تھا۔ مائدہ، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ افکن پریشان ہونے لگا۔ مجھے پانی پلا دیں پلیز۔ مائدہ پوری کی پوری اس کے سہارے پہ کھڑی تھی، یوں جیسے بے جان ہو چکی ہو۔ چلو اندر۔ افکن اسے سہارا دیا اندر کی طرف بڑھا۔ حسام اندر انہیں دور سے ہی دیکھ کر لپک کر ان کے پاس۔ افکن، خیریت؟ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس راستے میں ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ افکن نے ہاتھ سے پکڑا گفٹ حسام کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم انہیں اندر لے آؤ، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اور پھر افکن اور حسام اسے میرج ہال کے میک اپ روم میں لے آئے۔ حسام کی بھی امی بھی وہیں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر اسے میرج ہال میں ہی دستیاب ہو گیا تھا۔ یہ شادی شدہ ہے۔ ڈاکٹر نے حسام کی امی کو دیکھا تھا۔ جی، یہ اس کے ہسبینڈ ہیں۔ انہوں نے سیاہ 3 پیس سوٹ میں مضبوط افکن افروز کی سمت اشارہ کیا۔ تو پھر مبارک ہو آپ کو، آپ بابا بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مائدہ کی نبض اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے تھے اور افکن کو مبارکباد سے نوازا تھا، لیکن افکن تو جیسے گم سم سا ہو گیا تھا، جبکہ حسام تو اسے خوشی سے بھرپور نعرہ لگایا تھا۔ اوئے مبارکاں یار، مبارکاں، میں چاچا بننے والا ہوں، آج سے ڈبل خوشیاں منائی جائیں گی۔ حسام افکن کے گلے لگ گیا تھا اور اس کی امی مائدہ کو مبارکباد دے رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے دیے ہوئے انجیکشن اور پانی پینے کے بعد مائدہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی، اور اس کا بی پی لو ہو گیا تھا، اسی وجہ سے اس کا جسم اور ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن اب طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ حسام، تم باہر آؤ، مہمان آ رہے ہیں، اور تمہارے ڈیڈی بھی تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ حسام کی امی اسے اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، اور حسام اس کا کندھا تھپک کے ان کے پیچھے ہی نکل آیا تھا۔ مائدہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور افکن کی نظریں اس پہ جمی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی عجیب سی صورتحال تھی۔ وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ اٹھو، ہم بھی نیچے چلیں۔ افکن نے گہری سانس کھینچتے ہوئے سر جھٹکا اور قدم باہر کی سمت بڑھا دی۔ افکن، مائدہ نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ اس کے قدم ٹھہر گئے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟
ना। मायदा के सवाल पे अफ़गान ने गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो अभी तक नज़रें झुकाए बैठी थी। मुझे अभी खुशी और नाखुशी का ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ। जब होगा तो मैं बता दूंगा। उसने दो टोक कहते हुए बात ही ख़त्म कर डाली थी और मायदा एक बार फिर बर्दाश्त करती हुई उठ खड़ी हुई थी। उसे सीढ़ियों तर नीचे आने में अफ़गान के सहारे की ज़रूरत थी और वो उसका हाथ पकड़कर नीचे उतर रहा था। दोनों ने ब्लैक सूट पहन रखे थे। हसाम के इशारे से पे कई कैमरा अलर्ट हो गए थे और कई फ्लैश और एक साथ चमके थे। उनका एक खूबसूरत और महबूबाना सा अंदाज़ कैमरों की आंख में हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखा था। कैमरों के फ्लैश के दौरान ही आर्या पीरज़ादा ने भी यकदम गर्दन मोड़ के सीढ़ियों की तरफ से मैं देखा था और अफ़गान अफरोज़ की हमरा सीढ़ियों उतरती लड़की को देखती रह गई। उन दोनों की जोड़ी बला के खूबसूरत लग रही थी और जो कोई भी थी अफ़गान फिरोज़ के साथ खूब जज रही थी। बहुत से लोगों ने बेसाख्ता सराहा था उन्हें। अरे आर्या, अफ़गान अफरोज़ की वाइफ को देखा तुमने? यार कितनी चार्मिंग है वो। दोनों की जोड़ी कमाल की है यार। आलिया के साथ खड़ी शहरनीना ने बरमला तारीफ़ की थी और एक पल के लिए तो आलिया के दिल में बेहसद की लहर दौड़ गई थी। मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या? आलिया ने उतरा के कहा। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है ये नहीं, लेकिन उसके वक़्त महफिल की जान लग रही है। देखो कई लोगों की नज़रें उस पर अटकी हुई हैं। शहरीना ने कोई भी लगी लपटी रखे बगैर मायदा को सराहा था। उसे शादी कब की? आलिया कहे बगैर नहीं रह सकी। वो पास से गुजरते हसाम ने उसकी बात सुन ली थी, इसलिए ठहर गया। अरे मिसिस पीरज़ादा, आपको अफ़गान की शादी का नहीं पता? उसकी शादी को तो 3 माह होने आए हैं और अब तो वो बाबा बनने वाला है। बहुत लकी साबित हुई है मायदा भाभी। अफ़गान की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई हैं। बहुत खुश हैं दोनों। सामने लगे हाथों से सब कुछ बता दिया ताकि उसे जला के सके कि उसके बगैर भी अफ़गान अफरोज़ खुशबाश ज़िंदगी गुजारा है। कल तो मिस्टर अफ़गान की कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी। आर्या ने तीखे अंदाज से कहा। हूँ अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल कल मायदा भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो परेशान था, इसलिए जल्दी चला गया और वो भी उसी वजह से कल शादी के फंक्शन में नहीं आ सकी थी। हसाम इत्मीनान और सुकून से झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। ऐसे दोस्त होने चाहिए। ओह, तो ये बात थी। आलिया ने होंठ सिकेड़ते हुए कहा। तो आप क्या समझी थी? हसाम उसे जिद कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था आलिया को उठाकर कहीं जंगल में फेंक आए। उसके दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। कुछ नहीं, उसने खुद से सर झटक दिया था। ओके एक्सक्यूज़ मी। हसाम वहाँ से हट गया था और फिर उसने अपनी और आलिया की बातों की रिकॉर्डिंग जो उसने अपने मोबाइल फ़ोन से की थी वो जाकर अफ़गान अफरोज़ को सुनाई थी। अफ़गान के दिल को न जाने क्यों सुकून पहुँचा था और चेहरे पे खुशी का एहसास भी कर गया था। आलिया को उसकी बीवी से हसद महसूस हुआ था और यही तो वह करना चाहता था। अब बोलो। हसाम उसे फतह मंदी से देख रहा था। ग्रेट यार, तुम बहुत चालाक और समझदार हो। अफ़गान ने उसे थपकी दी थी। इसलिए तो तुम्हें मशवरा दे रहा था कि मायदा भाभी के साथ रहो, उनका ख्याल रखो, उसी में तुम्हारी इज्जत और भलाई है। हसाम उसे मशवरा देता खुद स्टेज की चमत आ गया जहाँ उसकी अपनी दुल्हन बराजमान थी। हाय। आर्या और शहरमाना मायदा के करीब आकर हाथ बढ़ाते हुए बोले। अस्सलाम वालेकुम। मायदा ने ठिठक कर उन दोनों को देखा। दोनों ने साड़ियाँ पहन रखी थी। कमर और बाजू भरने थे। रेशमी सिल्की साड़ियों के ढकलते हुए पल्लू उन्हें प्लेट में सजी हुई दावत का सार रूप दे रहे थे और इस महफिल में मौजूद तमाम मर्दों के लिए राहत बनी हुई थी। आप कौन? मायदा ने हैरानी के बायस पूछ ही लिया था क्योंकि उस फंक्शन में मौजूद तमाम लोग उसके लिए अजनबी थे सिवाय हिसाम की फैमिली के। क्या आपका नाम ने आप कभी मेरा जिक्र नहीं किया आपसे? आर्य के अंदाज पे मायदा बुरी तरह चौंक गई थी और वह लम्हे के 1000वें हिस्से में पहुँच गई कि वो आलिया है। लेकिन मायदा बेवकूफ़ नहीं थी जो उस खबीस औरत को खुशी का मौका फ़राहम करती या फिर उसे शेयर देती, इसलिए उसने लाइल्मी का इज़हार किया था। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन है। आप अपना तारुफ खुद करवा दें। मैं अफ़गान अफरोज़ की एक्स वाइफ हूँ, आर्या पीरज़ादा। उसने जैसे फ़खरी अंदाज में तारफ़ करवाया था। ओह अच्छा, तो आप हैं आर्या? मायदा ने ज़रा सा मुस्कुरा कर उससे हाथ मिलाया। जी यही है आलिया। अफ़गान अफरोज़ जैसे हीरे की कीमत ना पहचानने वाली शहरीना तंजिया बोली और आलिया ने उसे घूर के देखा। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ क्या हो रहा है? अफ़गान अफरोज़ आलिया को मायदा के टेबल के करीब खड़े देखकर फ़ौरन पास आ रहा है। आपकी वाइफ के साथ दुआ सलाम में तारुफ हो रहा है, शहरीना ने जवाब दिया। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी है। अफ़गान अफरोज़ इन 4 सालों में पहली मरतबा आलिया के सामने रूबरू खड़ा हुआ था, वरना वो जहाँ भी उसे देखता था महफिल छोड़ जाता था। ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं। शहरीना ने सर हिलाया। ओह मायदा, एहसाम स्टेज पर बुला रहा है तस्वीर बनवाने के लिए। अफ़गान ने उसके गुर्द बाजू फैलाते हुए कहा और उन दोनों को नज़रअंदाज करते हुए स्टेज की सिमत बढ़ गया। आलिया के साथ साथ मायदा भी देखती रह गई। उसने अफ़गान के ऐसे रूप कहाँ देखे थे भला? उसने तो आज तक मायदा पे सितम ही ढाए थे। ऐसी करम नवाजी और अनायतों से तो वो अनजान ही थी, इसलिए अपने साथ चलते अफ़गान को हैरानगी और हसरत से देख रही थी। वो उसे एहतियात से सोफे पर बिठाकर खुद भी उसके साथ ही बैठ गया था। आलिया दूर खड़ी देख रही थी।
آج تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ رات گئے جب مائدہ لباس چینج کر کے بستر پہ آئی تو افغان تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ابھی تک جاگ رہا تھا، اور مائدہ جو دل میں تھا کہہ بغیر نہ رہ سکی، کس لحاظ سے کہہ رہی ہو؟ افغان نے اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے کہا، اور نظریں اس کے چہرے پہ جما دی۔ مائدہ بھی اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ اس وجہ سے آپ مجھے فنکشن میں لے کر گئے تھے؟ مائدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برملا کہا، اور افغان اس کی بات سن کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ذہین اور سمجھدار ہو تم۔ اگر آپ نے کسی کو جلا کر خوش ہونا ہوتا ہے تو بہت پہلے ہو جاتے ہیں۔ مائدہ کی بات پہ افغان لب پھینچ لیے تھے۔ کیا بات ہے، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کچھ نہیں، سوچا وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا، اور مائدہ اس کی چوڑی اس کو گھورنے لگی، لیکن دل ہی دل میں قدرے خوش ہو رہی تھی کہ آج اس نے ڈرنک نہیں کی تھی۔ حالانکہ وہ جب بھی عالیہ کو کہیں دیکھتا تھا اس روز ڈرنک کر کے اپنا برا حال کر لیتا تھا، لیکن آج اگر افغان خوش ہوا تھا تو مائدہ بھی خوش ہو رہی تھی۔ اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ بدل جائے گا، وہ بہتری کی طرف لوٹ آئے گا، اور یہی احساس اس کے سکون بھری نیند کا باعث بن گیا تھا۔ وہ بھی آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک حسام کی کال آ گئی۔ آج کا اخبار پڑھا تم نے؟ نہیں، ابھی تو آیا ہوں۔ اوکے، تم اخبار پڑھو، میں تمہیں پھر فون کرتا ہوں۔ حسام نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ افغان الجھ کے رہ گیا، اب پھر اپنی سیکرٹری کو اخبار بھیجنے کو کہا۔ چند سیکنڈ بعد اخبار اس کے سامنے تھا۔ عالیہ کی طلاق کا پڑھ کے وہ ہکا بکا رہ گیا۔ جمال پیرزادہ نے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ جمال پیرزادہ کے دل پر کوئی اور لڑکی چڑھ گئی تھی۔ عالیہ نے احتجاج کیا اور جمال پیرزادہ نے اسے طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ افغان اخبار ٹیبل پہ رکھ کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اس کے دل و دماغ میں جھگڑے سے چل رہے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک غریب گھر سے رہنے والی عالیہ دولت کے لالچ میں کہاں جا پہنچی تھی۔ پہلے اس نے افغان افروز سے محبت کی پینگی چڑھائی، اسے شادی سے پہلے ترقی کی طرف راغب کیا، اور وہ تو تھا ہی اس کا دیوانہ۔ اس کی خاطر دولت کمانے کے لیے اپنی دادی بھی کو چھوڑ کے امریکہ چلا گیا۔ واپس آیا تو کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ عالیہ سے شادی کرنے کے بعد تو وہ جیسے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا تھا، لیکن پھر عالیہ کو اس سے بھی زیادہ کامیاب آدمی مل گیا۔ بیوروکریٹ جمال پیرزادہ اس کی خوبصورتی پہ فدا تھا اور عالیہ اس کی بے تحاشا دولت پہ، اس لیے عالیہ نے اسے چھوڑ کے جمال پیرزادہ کو ترجیح دی تھی۔ افغان نے اس عورت کی بے وفائی اور چال بازی کو اپنی ذات پہ طاری کر لیا تھا۔ اس نے 4 سالوں میں اتنا کمایا تھا کہ اب وہ جمال پیرزادہ سے کہیں سے آگے تھا۔ عالیہ بھی یہ بات جانتی تھی، لیکن اب واپس پڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اب اس سے نفرت کرتا تھا، بلکہ اس سے ہی نہیں تمام عورتوں سے نفرت کرتا تھا، اور اسی نفرت نے اسے آج تک مائدہ کے قریب نہیں ہونے دیا تھا۔ ایک عورت کا بویا ہوا بیج دوسری عورت کاٹ رہی تھی۔ وہ یکدم کرسی دھکیل کے اٹھا اور اپنا موبائل، چابیاں وغیرہ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ وہ بہت رش اور ڈرائیونگ کر رہا تھا ہوا گھر پہنچا تھا۔ دادی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مائدہ انہیں ناشتہ کروا کے کچھ دیر سونے کا کہہ کے خود عائشہ کے ساتھ مل کر صرافیاں کرنے لگی تھی۔ حالانکہ ایسے کام کرتے ہوئے اسے کافی چکر اور بکائیاں آتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کام میں لگی رہتی تھی۔ اسی وقت بھی اسے بہت زور کے کہہ آئی تھی اور وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگی تھی۔ عائشہ اس کے دیکھ کر مسکرا دی۔ اسے بھی پتہ تھا کہ گھر میں ایک رونق آنے والی ہے۔ دادی بی کے ساتھ ساتھ عائشہ بھی بہت خوش تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ رونق آ رہی تھی۔ مائدہ کہاں ہے؟ اس سے گھر میں داخل ہوتے ہی استفسار کیا۔ وہ تو اوپر اپنے کمرے میں ہے صاحب جی، عائشہ نے چونک کر جواب دیا۔ ہوں؟ وہ سر ہلا کے لمبے لمبے رگ پڑتا سینے چڑھ کے اوپر بیڈ روم میں چلا ہے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر ہی اس کی دعائیاں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا، وہ دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے کافی مضطرب و مشتعل لگ رہا تھا۔ مائدہ تھکی تھکی نڈھال سی باتھ روم سے باہر نکلی تھی تو افغان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ کب آئے؟ وہ تو تولیے سے چہرہ پہنچ کر وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ نقاہت کی وجہ سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایسی نڈھال ہو رہی تھی کہ وہ دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ افغان کا لب و لہجہ پہلے کی طرح سرد اور اجنبی ہو رہا تھا۔ مجھ سے؟ مائدہ نے چونک کر دیکھا تھا۔ دیکھو، اگر تمہیں اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، ورنہ تمہاری اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ افغان نے بات شروع کرنے سے پہلے صورتحال سنگین کر ڈالی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مائدہ اس کی بات سے پریشان ہو اٹھی تھی۔ میرے ساتھ ہسپتال چلو۔ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بول اٹھا تھا۔ کیوں؟ میں بچہ نہیں چاہتا۔ افغان کی یہ بات یہ پہ جیسے گھر کی چھت مائدہ کے سر پہ آن گری تھی۔ وہ ساکت اور سامت سی بدتم خود رہ گئی تھی۔ افغان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ کیونکہ تم سب عورتیں ایک جیسی ہوتی۔ اس نے بھی مجھ سے دولت کے لیے شادی کی تھی، تم نے بھی میری دولت اور میرا گھر دے کر شادی کی۔ اسے بھی کوئی اور مل گیا اور تمہیں بھی کوئی اور مل جائے۔ شٹ اپ افغان، جسٹ شٹ اپ۔ کس نے کہا آپ کے ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اگر ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو سارے مرد بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔
ذلیل، کمینے، گھٹیا، حفظ زدہ اور نفس پرست۔ بکواس بند کرو اپنی۔ افکن نے اسے ایک سناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ تیمور تھا، یہ بکواس آپ کو سننی پڑے گی۔ میں نے آپ سے شادی آپ کی دولت اور گھر دے کر نہیں کی تھی، بلکہ ایک مضبوط چھت دے کر کی تھی، ایسی چھت جو مجھے چھپا سکتی ہے، جو مجھے پناہ دے سکتی ہے، کیونکہ میں ایک مرد کی ستائی ہوئی تھی، اور مرد بھی وہ جو میرا سوتیلا باپ ہونے کا احساس رکھتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں ایک مرد سے چھپ کے دوسرے کے پاس پناہ لے رہی ہوں تو وہ بھی کچھ کم اذیت نہیں دے گا مجھے، وہ بھی مجھے عورت ہونے کی سزا دے گا، تانے دے گا، گھر سے نکالے گا، میرے سر سے چھت چھین لے گا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں کسی مرد کے پاس پناہ لینے کے بجائے خودکشی کر لیتی۔ مائدہ کہتے ہوئے ساروں کی طرح رو رہی تھی، اور افکن شدت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ سوتیلا باپ، اس کے ذہن میں بس ایک ہی نام گردش کر رہا تھا، ہاں میرا سوتیلا باپ۔ آپ جیسا ایک اور مرد مجھ پہ بری نظر رکھنے والا گھر میں ہی میرے لیے تاک لگائے بیٹھا رہتا تھا۔ اسی سے بچنے کے لیے میں نے نوکری کی، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے کام ضروری ہے، تنخواہ نہیں۔ آپ مجھے بے شک تنخواہ نہ دیں، میں پھر بھی کام کر لوں گی، کیونکہ میں اس خبیث آدمی کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہتی تھی، اس لیے میرا گھر واپس آنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ میں داستان لیٹ ہونے کی کوششیں کرتی تھی تاکہ میرا اسے سامنا نہ ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ میری شادی ہو جائے۔ میرا خیال تھا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک مرد کے کیے کا الزام میں دوسرے مرد کو کیوں دوں؟ دوسرا اچھا بھی تو ہو سکتا ہے، اور اسی اچھی کے بھروسے میں نے آپ پہ اعتبار کر لیا۔ میں نے تو آج تک آپ سے یہ نہیں کہا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک سے بھاگ کر دوسرے کے پاس پناہ لی تو وہ بھی مجھے بے ستم کر رہا ہے۔ میں تو بس صبر اور شکر سے آپ کی سارے ستم سہ رہی ہوں، تو پھر آپ کیوں الزام دیتے ہیں کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اور رہا میرا اور عالیہ کا فرق، تو یہ فرق ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اسے در پھرنے کی عادت ہوگی، لیکن مجھے ایک ہی گھر اور ایک ہی چھت تلے رہنے کی لگن ہے۔ آپ کے سوا کسی اور کا مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اور ہاں، اس بچے کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے نہ صحیح، لیکن میرے لیے بہت اہم ہے۔ ایک یہی تو میرا اپنا ہوگا۔ آپ مجھے گھر سے نکالیں گے تو نکل جاؤں گی، کیونکہ میرا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے سوا نہ میری ماں میری ہے اور نہ آپ میرے ہیں۔ آپ تو صرف عالیہ کی روگی ہیں، صرف یہ میرا ہے۔ اس کی خاطر چھوڑوں گی آپ کے گھر کو، آپ کو بھی۔ وہ روتی بلکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور افکن افروز تنبا خود سا کھڑا رہا تھا۔ دروازے پہ خاصی زوردار قسم کی دستک ہوئی تھی، اور دادی بھی جان گئیں کہ دروازے پہ کون تھا، اس لیے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور خاموشی سے تسبیح پڑھتی نہیں۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوگا، اس لیے دروازہ سے کھیل کر خود ہی اندر آ گیا۔ السلام علیکم دادی بھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دے دیا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ ان کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے اس کمرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ دادی بھی پلیز میری پوری بات تو سن لیں، افکن نے لچاہٹ سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں اتنے سالوں سے سنتی ہی تو آ رہی ہوں دادی بھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، پلیز دادی بھی، میں شرمندہ ہوں اپنی سوچ پہ۔ افکن ان کے بیڈ پہ ان کے قریب ہی سر جھکائے بیٹھ گیا تھا۔ تم نے کبھی اچھا سوچا ہوتا تو تمہیں یوں شرمندہ نہ ہونا پڑتا، اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ مائدہ بھی عالیہ جیسی ہی ہے؟ تم شاید یہ بھول گئے ہو کہ وہ تمہاری پسند تھی، اور مائدہ میری پسند ہے۔ وہ عالیہ جیسی ہوتی تو اپنی عزت بچانے کے لیے یوں پناہ نہ ڈھونڈ رہی ہوتی۔ دادی بی کو افکن پہ غصہ آ رہا تھا، اور وہ خوب دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ جی میں یہ فرق اچھی طرح جان گیا ہوں، اس لیے مائدہ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے بلا کر اسے حقیقت کو تسلیم ہی کر لیا تھا۔ تو اب جو بھی کہہ لو وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ دادی بی نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ دادی بی پلیز، آپ کو تو کم از کم میرا کچھ خیال کرنا چاہیے۔ ایک مدت کے بعد مجھے اپنی بیوی اچھی لگ رہی ہے، تو آپ کیوں اسے مجھ سے دور کر رکھنا چاہتی ہیں؟ وہ جھنجھلا کے بولا۔ کیونکہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے، تم اپنے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ دادی بی کی بے اعتباری پہ افکن ایک دم کہکہ لگا کر ہنسا تھا، اور ساتھ ہی دادی بی کے گلے میں دونوں بازو ڈالتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کون کافر اپنے بچے کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ وہ تو محض غصہ تھا۔ آپ کو نہیں پتا مجھے بچے کتنے پسند ہیں، وہ خوش ہو کر کہہ رہا تھا، اور دادی بھی اپنے پوتے کے چہرے پہ سجی خوشی کے رنگ دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ یہ لیٹی ہوئی ہے مائدہ، لے جاؤ اسے، اجازت ہے میری۔ دادی بھی نے اپنے بیڈ کی دوسری سائڈ پہ اشارہ کیا، جہاں مائدہ کافی دیر سے کمبل میں دبکی ہوئی نیند کا بہانہ کیا ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہاں افکن کو حیرت ہوئی تھی، اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تھا، لیکن مائدہ یوں ہی پڑی رہی تھی بے حس و حرکت۔ اٹھائے نا اسے، اس نے دادی بی کو کہا۔ تم خود اٹھا لو، دادی بی نے اسے کہا۔ واقعی میں سچ مچ اٹھا کر لے جاؤں گا؟ پھر لے جاؤ، وہ اجازت دے رہی۔ دادی بی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مائدہ ایک دم کمبل پڑے دھکیل کر اٹھ بیٹھی تھی، اور افکن کے ساتھ ساتھ دادی بی بھی کھل کے ہنسی تھی۔ لو اٹھ گئی، انہوں نے اشارہ کیا۔ تھینک یو۔ افکن ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھا، اور مائدہ کی طرف یہ آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مائدہ دادی بی کے سامنے اس کی ایسی حرکت پہ چھینک گئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑتا ہوں، پہلے تم اٹھو تو صحیح، افکن دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔
ओके दादी भी, गुड नाइट, सुबह मुलाकात होगी। वो उन्हें गुड नाइट कहकर मायदा को नंगे पाँव खींचता हुआ अपने साथ अपने कमरे में ले आया था। पागल हो गए हैं आप, क्या कर रहे हैं? दादी भी क्या सोचेगी, मायदा कुफरी से बोली थी और अफकर ने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए उसे मुस्कुरा के मायने खेज नज़र से देखा था। पहले पागल था, अब तो मैं होश में आया हूँ। मेरे होश और हवास सब तुम्हारे नाम है। आपके होश और हवास का क्या एतबार, न जाने कब आप ड्रिंक करके गंवा दें। तुम्हारी कसम अब नहीं करूँगा। उसने कान पकड़े। अफगन के जवाब पे मायदा का दिल एकदम पुरसकून हो गया था। और हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आज के अखबार में सिर्फ आलिया की तलाक ही नहीं बल्कि कुछ और भी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मायदा जल्दी से बोली। शेख समान को जेल हो गई है। उसने इत्मीनान से बताया। शेख समान को जेल? मायदा बुरी तरह चौंकी थी। हाँ, उसने मोहल्ले की किसी लड़की को बहाने से घर बुलाकर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। वहीं तुम्हारी अम्मी आ गई और शोर मचा दिया। जिनकी बेटी थी वो पुलिस लेकर आए और शेख समान को जेल भेज दिया। ओ खुदाया, फिर अम्मी को तो कोई काफ़ी गैर महफूज हो गई होगी। वो अगर जेल से आ गया तो अम्मी को नुकसान पहुंचाएगा। मायदा को अब हलीमा बीबी को फिक्र सता रही थी। नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैं कल ही आंटी को अपने घर ले आऊँगा और उस कमीने से ऐसे केस करूँगा कि कभी बाहर की हवा भी नहीं लेगा। अफगन ने जैसे अपना फैसला सुनाया था और मायदा मारे खुशी और तशक्कुर के बेसाख्ता अफगन के सीने से लग गई थी। थैंक यू अफगन, थैंक यू सो मच। वो रो रही थी और अफगन ने उसे अपनी पनाहों में लिए लिया था। उसकी खुशी भरे आंसू अफगन के सीने में जलसप हो रहे थे। उसने मायदा के माथे पे इस्तहाक भरा बोसा दिया था और अपना सार उसकी गर्द और भी मजबूत कर दिया, जिस पे वो अल्लाह का शुक्र बचा लाई थी। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था पनाह बाय नबीला अजीज़। जिस चीज़ को नावल पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये नावल बहुत पसंद आया है। आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।